शऊर एक इल्मी और अदबी दायरा है जो सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर काम कर रहा है। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क की जानिब से तफ़हीम मग़रिब कोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो मौजू है वो समाजी उलूम के ऊपर है। समाजी उलूम जिन्हें हम सोशल साइंसेस कहते हैं उर्फ़ आम। ठीक, सोशल साइंसेस के कॉन्टेक्स्ट में हमने आज जो है यहाँ पर गुफ्तगू करनी है, और मौजू जो आपके पास पहुँचा है वो तो है समाजी उलूम का इस्तेमारी तनाज़ुर, लेकिन हमने इसमें कुछ 3-4 चीज़ें जो हैं मज़ीद ऐड करनी है कि हम समाजी उलूम में क्या समझना चाहते हैं। पहली चीज़ जो हमने समझनी है समाजी उलूम के हवाले से वो ये है कि समाजी उलूम तारीख़ी तौर पे कैसे डेवलप हुए, जिनको हम सोशल साइंसेस कहते हैं हिस्ट्री के अंदर, वो बुनियादी तौर पर क्या हैं। दूसरी चीज़ हमने ये समझनी है कि सोशल साइंसेस का हिस्टोरिकली मगरिब में डेवलप होने की बुनियादी वजह क्या है, यानी क्या सोशल साइंसेस अपनी असास में कोई गैर अक़दारी उलूम है। ठीक, यानी सोशल साइंसेस अपने तारीख़ी इर्तिक़ा के नतीजे में जो हमारे सामने आए हैं वो कोई गैर अक़दारी हैं, वो किस तरह के उलूम हैं, उनकी नेचर क्या है। तीसरी चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि अगर ये गैर अक़दारी नहीं है और अक़दारी हैं तो इनकी अक़दार बुनियादी तौर पर क्या है, ये कहाँ से आ रहे। ठीक, और फिर हमने ये इसमें डिस्कस करना है कि नौआबादियाती निज़ाम में 19वीं सेंचुरी के अंदर कॉलोनियलिज्म के अंदर जो इस्तेमारी हाकमियत थी, उस हाकमियत में सोशल साइंसेस का कंट्रीब्यूशन क्या था। उसकी ट्रू नेचर जानने के बाद उसने रिवायती इल्मियत पर 19वीं सदी में हमारी इस्लामी इल्मियत के ऊपर क्या असर डाला। और चौथे आखिर में हम पोस्ट कॉलोनियल माशरे को डिस्कस करते हुए, और इसी 19वीं सदी के दौरान हम डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम मुतजद्दिदीन जो हैं सर सैयद से लेकर जावेद गांधी तक, उनकी फ़िक्र के ऊपर समाजी उलूम का क्या असर है। मुस्लिम मुतजद्दिदीन या इस्लामी जदीदियत के जो अलमबरदार हैं, जब वो गुफ्तगू करते हैं, इस्लामी इल्मियत की बात करते हैं या इस्लामिक ट्रेडिशन को रिफॉर्म करने की बात करते हैं या रिजेक्ट करने की बात करते हैं, उसमें उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो समाजी उलूम से उसको कैसे लेते हैं और आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। इब्ने खल्दून को हम किसी एक अलग मौजू में बढ़े ना, ताकि हम बैठ के इब्ने खल्दून की जो पूरी फिक्र है उनको बैठ कर देखें कि वो समाजी उलूम से कैसे निकाली जाती है और क्या वो कितनी बनती कितनी नहीं बनती। अस्सलामु अलैकुम। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। हम उन तमाम मॉडर्न चैलेंजेस और समाजी मसाइल पर बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा और हमारी नस्लों का ईमान निशाने पर है। हम जानते हैं कि हमारे व्यूवर्स की अक्सरियत ने हमारी तमाम वीडियोस नहीं देखी हैं, और ऐसा इसलिए है कि अक्सरियत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपका एक छोटा सा अमल नेकी के पैगाम को लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। तो चलें शऊर के चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर लें। लेकिन अभी हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि समाजी उलूम क्या है। पहले हम समाजी उलूम की नेचर को समझ लें, उसके बाद हम इंशाल्लाह जो इस्लामाइजेशन हुई है वो इसी के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए कि एक नॉर्मल जो मिसकंसेप्शन है हमारा समाजी उलूम के बारे में, वो ये होता है कि हमारे यहाँ फिजिकल साइंसेस या नेचुरल साइंसेस जिनको कहा जाता है, जो कि फितरत के, जैसे ज़मीन को देखना, ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना, इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमी को देखना, इन उलूम को हमारे यहाँ फिजिकल साइंसेस कहा जाता है। जैसे जियोलॉजी, जैसे इस तरह के उलूम हैं, उनको हमारे यहाँ फिजिकल साइंसेस कहा जाता है कि जो फितरत को स्टडी करते हैं। ठीक, और दूसरे हम एक होते हैं समाजी उलूम का मतलब है जिनका बुनियादी मौजू समाज होता है, सोसाइटी होता है। सोसाइटी में इंसान कैसे बना, इंसान ने कैसे अपने लिए नया समाज बदल दिया, इंसानी माशरों में तब्दीली कैसे आती है, इंसान कैसे इदारे बनाता है, इंसान क्या होता है। समाजी उलूम का बुनियादी मौजू ये होता है। इस हिसाब से लोगों को अक्सर ये लगता है कि यार जिस तरीके से हमारी तारीख़ में लोग फितरत को स्टडी करते थे, हमने भी अपनी मेडिकल ट्रेडिशंस ईजाद किए, इसी तरीके से समाजी उलूम भी। ये मेरा ख्याल में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन इसमें सबसे बड़ा ये है कि जदीद मगरबी तहजीब में जो इल्म है वो एक ख़ास किस्म की माबादू तबीयत के साथ जुड़ा हुआ है। 16वीं-17वीं सदी में मॉडर्न वेस्टर्न जो नॉलेज स्ट्रक्चर आपके सामने आता है, उसका पैराडाइम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी जदीद इल्म अपनी असास में चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करने का नाम नहीं है, बल्कि एप्रीहेंशन से इबारत है। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है कि आपका काम फितरत को स्टडी करना नहीं है, फितरत को एक्सपीरियंस करना नहीं है, बल्कि फितरत को काबू करना है, अपनी गिरफ्त में लाना है। बुनियादी काम क्या है? नेचर को मैनिपुलेट करना, नेचर को डिस्टॉर्ट करना और नेचर को विल के ताबे करना। 18वीं सदी से नॉलेज और पावर
ول ٹو نالج اور ول ٹو پاور یہ دونوں ہم معنی ہو چکے. یعنی یہ نہیں کہ طاقت الگ چیز ہے یا علم کے ذریعے طاقت حاصل کرنا یا طاقت کے ذریعے علم حاصل کرنا, یہ بھی پھر الگ الگ بات ہے. علم طاقت ہم معنی ہو چکے. ٹھیک ہے, یعنی روایتی علم کی خاص بات یہ ہوتی تھی کہ وہ قدر سے بحث کرتا تھا, انسانی ویلیوز سے بحث کرتا تھا. جدید علم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی اساس میں اقداری نہیں ہے, اقتداری ہے. اشیاء پر کیا حاصل کرنا, اقتدار حاصل کرنا. کیوں؟ کیونکہ جدید انسان بنیادی طور پر جس اعتقاد سے جو ہے اس کا خمیر بڑا ہے وہ ہے ہیومینزم. ہیومینزم بنیادی طور پر کیا ہے کہ انسان کیا ہے, سیلف ڈٹرمین ہے. انسان کیا ہے, سیلف آٹونومس بینگ ہے. ٹھیک ہے, اور ہیومن کیا ہے, وہ اینڈ ان اٹ سیلف. اور دوسرا رویہ کائنات کے بارے میں ہے کہ کائنات کا مرکز کائنات کے اندر ہے, کائنات سے باہر نہیں. کیا ہے؟ کائنات کا مرکز کائنات کے اندر ہے. سینٹر آف یونیورس, اور یونیورس کو اسٹڈی کرنے کا پیراڈائم کائنات کے اندر ہوگا. کائنات کے خارج سے نہیں آپ کچھ چیز کو بیان کر سکتے یا کوئی چیز یا کسی چیز کو ایکسپلین کر سکتے. لہٰذا بنیادی طور پر انسان اگر کیا ہے, انسان اگر آٹونومس بینگ ہے, سیلف ڈٹرمین ہے, تو اس کو اپنی سیلف ڈٹرمینیشن کیسے حاصل کرے گا؟ وہ حاصل کرے گا آزادی کے ذریعے. یعنی میں آٹونومس ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں لبریٹ نہ ہو جاؤں. اب سوال یہ کہ مجھے لبریشن کن کن چیزوں سے حاصل کرنی ہے. مجھے لبریشن سب سے پہلے جو چیز میری آٹونومی کو پابند کرتی ہے وہ فطرت کرتی ہے. میں اپنی مرضی سے جب چاہے جو چیزیں نہیں کھا سکتا. مجھے گرمی میں ایک فروٹ مل رہا ہے, سردی میں کسی اور فروٹ کا ویٹ کر رہا ہے. میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں نیسلے کا جوس جون میں بھی پی رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یا میں دسمبر آئے تو میں مینگو جوس پی رہا ہوں. پیتے ہیں نا آپ سب لوگ, آ رہے ہو نا نیسلے کے سارے جوس وغیرہ. دیکھا جائے تو پاسبل نہیں ہے. عام تو دسمبر میں نہیں لگ رہا ہوتا. اسی طریقے سے جو کینو ہے وہ جون جولائی میں تو نہیں مل رہا ہوتا, لیکن مل جاتے ہیں جوس آپ کو. کوئی سوال بھی نہیں کرتا کہاں سے آ رہے ہیں بھائی, کتنے نیچرل ہے کتنے ان نیچرل ہے نا, سب پی رہے ہوتے. تو سمپل بات یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو نیچر کیا کرتی ہے, باؤنڈ کرتی ہے. تو انسان نے فطرت پر قابو پانا ہے. ٹھیک, اب فطرت پر کیسے قابو پانا ہے؟ فطرت کو کلیتاً مطالعہ میں کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ کلیتاً میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ فطرت کہاں ہے. وہ تو میں آج بھی نہیں جانتا کہ نیچر کہاں سے شروع ہو رہی کہاں تک جا رہی ہے, میں نہیں جان سکتا. اور کلیت میں اگر میں فطرت کو دیکھوں گا تو میں فطرت کو ایکسپیرینس کروں گا. یعنی اگر مجھے نیچر کو قابو کرنا ہے تو مجھے نیچر کو پڑھنا ہے, اس کے بارے میں مجھے ریسرچ کرنا ہے. علم پہلی چیز ہے نیچر کو قابو کرنے کے لیے, لاز آف نیچر کو جاننے کے لیے. تو مجھے اگر نیچر کو قابو کرنا ہے تو مجھے نیچر کو پڑھنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے جو ہے ریڈکشنزم. کیا ہے ریڈکشنزم؟ سمپل یہ ہوتا ہے کہ میں نیچر کو کلیت میں نہیں دیکھوں گا, بلکہ میں نیچر کی کلی کیٹیگریز کو جزیات میں ریڈیوس کروں گا. اور ریڈیوس کرنے کا مقصد میرا یہ ہوگا کہ میں پھر اسے ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا. مثال کے طور پہ میں پورے کائنات کو ایٹم میں ریڈیوس کر کے ایٹم کی بیہیویئر سے پورے کائنات کی بیہیویئر کو ایکسپلین کروں گا. اگر مجھے ہیومن باڈی کو اسٹڈی کرنا ہے تو میں نے اس کو پہلے آرگنز میں ریڈیوس کرنا ہے, پھر مجھے اسے ٹیشوز میں ریڈیوس کرنا ہے, پھر مجھے اسے سیلز میں ریڈیوس کرنا ہے. اس وقت آپ کو ڈی این اے کی سطح پہ پڑھا جا رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ ریڈیوس کر کے وہاں سے میں آپ کو پورا ڈیفائن کروں گا کہ آپ کیا. بالکل اسی طریقے سے مغرب میں جس طریقے سے آپ نے انسانی فطرت کو, آپ نے اگر فطرت کے مظاہر کو اگر آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے, اسی طریقے سے انسانی معاشرے میں بھی کچھ قانون کام کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کو نیچر سے لبریشن حاصل کرنی ہے تو نیچر کو کنٹرول کرنا ہے, نیچر کو کیا کرنا ہے, مینیپولیٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو معاشرے سے لبریشن حاصل کرنی ہے, سوورن انڈیویجول بننا ہے, تو سوسائٹی کو آپ نے اپنی ول کے مطابق کیا کرنا ہے, مینیپولیٹ کرنا ہے. لہٰذا اگر سوسائٹی کو آپ نے مینیپولیٹ کرنا ہے تو سوسائٹی کے لاز کو سمجھنا ہے, سوسائٹی کی تاریخ کو سمجھنا ہے, آپ نے انسانوں کو انٹرپریٹ کرنا ہے. اب آپ کو سمجھ میں بات آ رہی ہے بات کیا؟ یعنی اگر نیچر کو اگر قابو کرنا ہے تو نیچرل سائنسز کے اندر آپ نے خاص طریقے سے پڑھنا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو انسانی معاشروں کو پڑھنا ہے, انسانی معاشرے کو قابو کرنا ہے اور آپ کو لبریٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, تو اس کے اندر آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو سوشل لاز کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو اس سے اپنی طاقت کو سوسائٹی لیول کے اوپر کیا کرنا ہے, ایکسٹینڈ کرتے چلے جانا ہے. یہ اس کی پہلی بنیاد ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 18ویں صدی میں علم کا ایک خاص قسم کا تصور آیا سامنے, اور وہ تصور یہ ہے کہ اگر آپ نے چیزوں کے بارے میں حقیقت کو جاننا ہے. دیکھیے اس کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھا دیتا ہوں. ہیومینزم بنیادی طور پر کیا ہے کہ انسان نے ایک طرح سے انڈائریکٹلی خود سے خدا کا اعلان کیا ہے.
کیا کیا ہے؟ خود سے خدا کا ایک اعلان کیا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ سیلف آٹونومس بینگ ہے اس کے سامنے, اور اس نے اپنی ایک باقاعدہ ایک طرح کا اعلان کر دیا ہے اگر, اور اس کے نزدیک انسان کو پرکھنے کا پیمانہ انسان کے اندر ہے, انسان سے خارج میں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ایسی صورت کے اندر اگر ایسا انسان کائنات کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ کائنات کو اگر مجھے اسٹڈی کرنا ہے, جس طرح اگر مجھے نیچر کو اسٹڈی کرنا ہے تو مجھے نیچر کو اسٹڈی کرنے کے لیے نیچر سے ڈیٹیچ ہونا پڑے گا. کیا ہونا پڑے گا؟ ڈیٹیچمنٹ ہونا پڑے گا. یعنی نیچر کو اسٹڈی کرنے کا بہترین ماحول فطرت نہیں بلکہ لیبارٹری ہے. کیا ہے؟ نیچر کو اسٹڈی کرنے کا بہترین ماحول فطرت نہیں, اس کی بہترین لوکیشن کیا ہے؟ وہ لیبارٹری ہے. مجھے نیچر سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا ہے, نیچر کے بارے میں جاننا ہے, کیونکہ اگر میں فطرت میں موجود رہ کے فطرت کو سمجھ رہا ہوں تو وہ تو افریقن بھی سمجھ رہا ہے, وہ تو ہندوستان کا بھی انسان سمجھ رہا ہے, ہر بندہ فطرت میں رہ کے فطرت کو سمجھ رہا ہے. سمجھنا مطلب کیا ہے؟ مجھے نیچر سے کیا کرنا ہے؟ ڈیٹیچمنٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر مجھے سوسائٹی کو قابو میں لانا ہے تو سوسائٹی کے اندر علم کی پیداوار تبھی ہو سکتی ہے جب تک میں سوسائٹی سے ڈیٹیچ آبزرور نہ بن جاؤں. علم کی پروڈکشن جو ہوگی وہ ڈائیلوجیکل نہیں ہوگی. ڈائیلوجیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ انٹر سبجیکٹو نہیں ہوگی, بلکہ کیا ہوگی؟ مونولوجیکل ہوگی, اے سوشل ہوگی, انسچویٹڈ ہوگی. تال پولانی جس کو کہتا ہے ڈس امبیڈڈ نالج ہوگی. کیا ہوگی؟ یعنی مجھے سوشلی ڈس امبیڈڈ ہونا, مجھے انسچویٹڈ ہونا. اگر میں سچویٹڈ ہو کے علم حاصل کر رہا ہوں تو ایسا علم تو روایتی تہذیبوں میں ہر کوئی حاصل کر رہا ہے. لہٰذا نان بائس نالج آپ نے سنا ہوگا. کیا ہوگا؟ سائنس کیا ہے؟ ایک نان بائس نالج ہے. کوئی عصبیت موجود نہیں ہے کسی معاشرے کہ میں کسی معاشرے کے اندر موجود رہ کے نہیں دیکھ رہا. یہ جو مثال کے طور پہ ماڈرن میڈیسن میں اور یونانی طب میں فرق کیا ہے؟ ان میں اس کلچر کی عصبیتیں تھی جو موجود تھی. آیوروید کا کیا مسئلہ تھا؟ انڈین سائنس ہے نا, آیوروید وغیرہ, ان میں اس کلچر کی عصبیت تھی. بایو میڈیسن کیا ہے؟ ایک ویلیو نیوٹرل میڈیسن ہے جس میں آپ نیوٹرل فریم ورک کے اندر ایک آبجیکٹو فریم ورک میں کھڑے ہو کر ہیومن باڈی کا آپ جائزہ لے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر مجھے انسانی معاشروں کو پڑھنا ہے تو مجھے انسانی معاشروں کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ڈیٹیچ ہو کر دیکھوں, انٹر سبجیکٹو میں چیزوں کو نہیں دیکھ رہا. اس کی ایک اور مثال سمجھ لیجئے, میں سمجھانے کے غرض سے بتاتا چلوں کہ روایتی معاشروں میں فرد استاد کے پاس جاتا تھا, علم جو بھی ہے اس میں اجازت استاد دیتا تھا, ادارہ نہیں دیتا تھا. ادارہ کیا ہوتا ہے؟ ادارہ سوسائٹی سے ڈیٹیچ ہوتا ہے, ادارے کا اپنا ڈسپلن ہوتا ہے, ادارے کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہے. سمجھ رہے بات آپ کیا؟ تو جدید انسان کی جو پیداوار ہے 18ویں صدی میں جو علم کی, اس میں ڈیٹیچ آبزرور کی پیداوار ہے. اگر آپ نے فزیکل سائنسز کو اسٹڈی کرنا ہے تو آپ نے نیچر سے ڈیٹیچ ہونا ہے, اور اگر آپ نے انسانی معاشرے کو دیکھنا ہے تو آپ کو انسانی معاشرے سے ڈیٹیچ ہونا ہے, اے سوشل ہونا ہے, انسچویٹڈ ہونا ہے. اسی لیے آپ نوٹ کریں اسی چیز سے جو تیسری چیز وہاں پر نکلی علم کے اندر وہ ہے فیکٹ ویلیو ڈائیکوٹومی. کیا ہے؟ ایک ہوتے ہیں فیکٹ اور دوسری ہوتی ہے ویلیوز. ایک ہوتی ہے اقدار, اور فیکٹ کو کیا کہیں گے آپ؟ حقائق بھی مذہبی لفظ ہے. حقائق کا ملتا جلتا کیا لفظ بولیں گے آپ؟ ایک ہوتی ہے فیکٹ اور ایک ہوتی ہے ویلیو. فیکٹ ویلیو کا مطلب ہوتا ہے, میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو, بات چیزیں مثال سے سمجھ میں آتی ہے. پوری انسانی تاریخ کو آپ پڑھ لیں 18ویں صدی سے پہلے معیشت اور معاشرت علیحدہ نہیں تھی. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایسی معیشت بناؤں جو معاشرت سے علیحدہ ہو. سمجھ بات آ رہی ہے؟ کیا معیشت اور معاشرت ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھڑی تھی, معاشرت سے معیشت نکلے گی. اگر ہم کسی 16ویں صدی کے آدمی کے سامنے بات کریں, اکنامکس الگ چیز ہو گئی ہے, اس کے اپنے پرٹیکولر لاز ہیں جس کا آپ کی معاشرت سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ رہے ہیں یہ بات آپ؟ کیا معیشت اور معاشرت آپس میں نہیں. معیشت کیا ہے؟ یہ فیکٹ ہے, یہ ورلڈ آف فیکٹ ہے. اکنامکس ورلڈ آف فیکٹس پہ چل رہی ہے. معاشرت کیا ہے؟ یہ ورلڈ آف ویلیوز ہے. معاشرت کیا ہے؟ یہ ورلڈ آف ویلیوز ہے. لہٰذا معیشت اور معاشرت کے درمیان کیا ہے؟ ایک مخاصمانہ تعلق ہو رہا ہے. اسی طرح تعلیم بھی معاشرت سے نکل رہی ہے. معاشرت تعلیم پر حاکم ہے, تعلیم معاشرت پہ حاکم نہیں بن سکتی. اس وقت کیا ہے دنیا بھر؟ تعلیم معاشرت پہ حاکم ہے نا. معاشرہ تو دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. صبح صبح جب والدین بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں تو بچے کو 5 سال کی عمر پتہ چل جاتا ہے نا کہ اگر یہ کسی قابل ہوتے تو مجھے یہاں کیوں لے کر آتے. چل جاتا ہے نا پتہ آرام سے مجھے کہ یہ اگر کسی قابل ہوتے تو یہ مجھے روز مار مار کے ادھر کیوں لا رہے ہوتے. یہ بتا رہے کہ قابل نہیں تھی کسی میری تعلیم و تربیت کے حوالے سے. یہ ہوتا ہے کہ
تو معیشت اور معاشرت میں ڈیٹیچمنٹ کبھی نہیں رہی ہے. یہ ہے فیکٹ ویلیو ڈائکوٹومی کہ ورلڈ آف ویلیوز الگ ہے, ورلڈ آف فیکٹس کیا ہے وہ بالکل الگ ہے. اسی طریقے سے آپ علم نفسیات میں چلے جائیں تو علم نفسیات ایک فیکچوئل نالج ہے جو بالکل الگ ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کا معاشرہ, میں آپ کو اتنا اچھا نہیں سمجھ سکتا جو ایک نفسیات دان آپ کو سمجھ سکتا ہے. آپ کی والدین, ایون جو چائلڈ سائیکیٹرسٹ ہیں اس وقت جو کراچی کے اندر جو بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے, مائیں اپنے بچوں کو لے کر جا رہی ہیں نا سائیکیٹرسٹ کے پاس, پوچھ رہی ہے کہ میرا بچہ روتا بہت ہے. وہ بھی جواب میں یہ نہیں کہتا نا آگے سے کہ بھائی آپ کو پتا ہوگا آپ کا بچہ ہے, وہ بھی بتاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں رو رہا ہے. سمجھ آ رہی بات آپ کو کیا یہ چیز ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ماڈرنٹی کا سب سے پہلے سینس پوچھ کر سوال کرنے کا جواب بھی بتا دیتا ہے. ہاں اسی لیے دیکھیں پوری انسانی تاریخ میں کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کہ فیکٹ ویلیو ڈائکوٹومی, یعنی میں نے جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس میں یہ کہ آپ نے ورلڈ آف ویلیوز الگ ہے اور ورلڈ آف فیکٹ جو ہے وہ بالکل الگ ہے, اور آپ نے اس طرح کرنا. اسی لیے 18ویں صدی کے بعد سے 19ویں صدی میں جب ہم دیکھتے ہیں ترقی کے بعد جب یہی نظریہ ترقی کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کی پیداوار اب انسانوں کے مابین نہیں ہو رہی, انسانی تعلقات کے مابین نہیں ہو رہی, معیشت قبائل برادری میں نہیں ہو رہی بلکہ فرمز, کارپوریشن, بینکس میں ہو رہی ہے. سیاست کسی آرٹیفیشل اینٹی میں ہو رہی ہے, ریاست میں ہو رہی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کا سب سے جو بکنے والا علم ہے جو مشرق سے مغرب تک, کون سی ایسی نالج ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں, کون سی ایسی سائنس, وہ مینجمنٹ سائنسز ہے جس میں لوگ پاگل ہوتے ہیں. سب سے زیادہ لوگ کس میں جاتے ہیں کیونکہ مینجمنٹ سائنس کی ضرورت ناسا کو بھی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں بات کیا ہے؟ مینجمنٹ سائنسز وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہر ایک کو ہے. اب ایک مدرسے کو بھی ضرورت ہے مینیجر کی. جیسے جیسے علم جو ہے وہ ادارہ جاتی صف بندی میں آتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے مینجمنٹ کی سوسائٹی, جب ورلڈ آف انسٹیٹیوشنز ہوگا تو ورلڈ آف مینجمنٹ بڑھے گی. آپ کے یہاں سب سے زیادہ جو یونیورسٹیز کے اندر لوگ جاتے ہیں تنخواہوں کے معاملے میں, اور یہ دنیا بھر کے اندر موجود ہے, ہر جگہ کے اندر موجود ہے مینجمنٹ سائنس, کیونکہ مینجمنٹ سائنسز کی ہر جگہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اگر آپ نے ناسا بھی بنایا تو اس میں بھی MBA چلے گا. ناسا کا مطلب سے راکٹ اڑانے والے لوگ نہیں ہوتے, اس کو مینیج بھی کرنا ہے نا ادارے کو. آپ نے کسی بھی ادارے کو اگر آپ نے بنانا ہے تو سمپل یہ چیز ہے کہ جو پہلا جو تیسرا بڑا امپیکٹ ہے وہ کیا ہے, فیکٹ ویلیو ڈائکوٹومی. یعنی آپ نے کیا ہے ایک ایسی علم کی پیداوار جو انسچویٹڈ ہے, ڈس ایمبیڈڈ ہے, ٹھیک ہے, اے سوشل ہے, معاشرے سے اٹھا ہوا ہے, اور اے ہسٹوریکل ہے. یہ وہ چیز ہے, یہ وہ علم کا کنسیپشن ہے جو تاریخی طور پہ 18ویں صدی سے مغرب میں ڈیولپ ہوا. اور اس علم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے وہ صرف طاقت کی ڈپلائمنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ طاقت کی کیا ہے؟ ڈپلائمنٹ ہے. علم کا مطلب ہی طاقت کی ڈپلائمنٹ ہے. یعنی اگر آپ کو سوسائٹی کو چینج کرنا ہے, اسی کا نام پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. ترقی کیا ہے؟ ترقی کا مطلب ہی یہ ہے کہ معاشرہ سوشل سے سوشل ہو جائے, معاشرے میں علم کی پیداوار سچویشن سے انسچویٹڈ علم ہو جائے, معاشرے میں بنیادی طور پہ ادارہ جاتی صف بندی بڑھ جائے. اس کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں اسٹیٹ اور مارکیٹ ریشنلٹی بڑھ جائے. اگر آپ کی سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے اس کو آپ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, اور اگر آپ کی سوسائٹی میں نہیں ہے, لوگوں کے ہاں کانفلکٹ معاشرتی ہوتے ہیں, انہیں آپ ٹرائبل پریمیٹو کہتے ہیں. یہ ایک بنیادی تقسیم ہے جس کی بنیاد پر آپ ترقی کی چلاتے چلے آ رہے ہیں. اس علم کے تصور نے مغرب کے ہاں 19ویں صدی میں ایک بڑا سسٹمیٹک چینج کیا. صنعتی انقلاب کے بعد تصور آیا پلاننگ کا. یعنی اگر آپ نے جب معاشرے کو چینج کرنا ہے, جب آپ سوسائٹی سے آپ ڈائلاگ کے نتیجے میں علم پیدا ہی نہیں کر رہے, تو معاشرے سے آپ کا علم کیا ہوگا؟ مخاصمانہ ہوگا. جب فطرت کے ساتھ آپ کا علم پروڈیوس نہیں ہو رہا تو فطرت کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہوگا؟ مخاصمانہ ہوگا. ماحولیاتی بحران کیا کس چیز کی ہے؟ وہ اسی مخاصمانہ تعلق کی نتیجہ جو آپ کو نظر آتا ہے اس وقت انوائرمنٹل کرائسس. اسی لیے نظر آتا ہے کہ نیچر میں آپ وہ چیز بھیج رہے ہو جو نیچرل نہیں تھی. نیچر میں آپ وہ چیز بھیج رہے ہو جو اس نیچر سے نہیں تھی, اس فطرت سے نہیں نکل رہی تھی. آپ کوڑا جو پیدا کرنے کا ہے, ڈسپوزیبل کلچر کا جو پورا کانسیپٹ آیا وہ یہی آیا نا. آپ جب نیچر کی لمٹ سے باہر نکل رہے ہیں, بھائی اگر ایک شہر میں 10 لاکھ AC چل رہے ہیں تو کمروں کے اندر تو ٹھنڈک ہوگی, لیکن باہر کی گرمی برداشت کر لو. کچھ تو کرنا پڑے گا نا, کسی نہ کسی معاملے کو تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو جب آپ کے سامنے نیچر کے ساتھ جب آپ نے ڈائیلاجیکلی علم پروڈیوس نہیں ہو رہا تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ماحولیاتی بحران کی شکل میں. اسی طرح معاشرے کے اندر جب علم کی پروڈکشن نہیں ہو رہی تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی ڈسرپٹ ہوئی. کیا ہوئی؟
सोसाइटी डिसरप्ट हुई, अर्बन क्राइसिस आया आपके सामने, अर्बन माइग्रेशन दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा हुई। उस अर्बन माइग्रेशन के नतीजे में आपको मजीद प्लानिंग करनी पड़ी। जैसे आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करनी पड़ी, वैसे ही आपको सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ी 19th सेंचुरी में। सिंपल, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं चल रही। जैसे आपने क्लाइमेट इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है आपको उस टाइम पर कि भाई क्लाइमेट तबाह हो रहा है, तो चलो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज को मार्केट में ले आओ। अच्छा, अब ये भी फार्मूला फेल हो गया, अब एक नई चीज लेकर आ जाओ। अच्छा, अब ये चीज फार्मूला फेल हो गया, तो अब ये काम करना है। भाई प्लास्टिक के थैले खराब हुए तो अब नई थैली ले आओ, अब ये थैली खराब हुई, अब नई चीज ले आओ। हो रही है ना? तो कंटिन्यूस इंजीनियरिंग का मुतकाजी है। कंटिन्यूस इंजीनियरिंग के लिए आपको कंटिन्यूस मैनेजमेंट चाहिए। इसी तरीके से सोसाइटी की कंटिन्यूस सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है। कंटिन्यूस सोशल इंजीनियरिंग के लिए आपको कंटिन्यूस सोसाइटी के लिए प्लानिंग की जरूरत है, सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। इस काम के करने के लिए जहां इतनी प्लानिंग की जरूरत हो, जहां इतना सब कुछ करने के लिए जरूरत हो, वहां जरूरत और असेंशियल है कि रियासत कुव्वत काहिरा की तरह मौजूद हो। जी, फैमिली प्लानिंग हर चीज में आ चुकी है, जेनेटिक प्लानिंग भी आ चुकी है, फ्यूचर प्लानिंग आप देखें तो हमारी इससे ज्यादा आगे जा चुकी है। हर चीज में आपको प्लानिंग की जरूरत है। इसको कहते हैं प्योर मैनेजरियल थिंकिंग आपके माशरे में आ जाए। यानी अगर आपको लोगों को किसी मामले में इंसानी इखलाक काम नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में आयत है कि ये तो खैर मैं बाद में एग्जांपल दूंगा इसके ऊपर, अभी मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, नहीं मैं आगे चल के एग्जांपल दूंगा। आप किसी मामले में इखलाक पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपको बच्चों के लिए भी कवानीन बनाने हैं, वालिदैन से प्रोटेक्शन के लिए, बीवी के लिए कवानीन बनाने हैं, शौहरों से प्रोटेक्शन के लिए। शौहरों के लिए तो आपने खैर नहीं बनाने, ठीक है, बाकी नहीं, उनके लिए तो आपने खैर नहीं बनाने, लेकिन उनके लिए भी बनेंगे। मैं आपको बता दूं, उनके लिए बन जाएंगे। ये इसकी भी अच्छे खासे कराइन मौजूद है, तो आपने नहीं बनाने। तो जो कवानीन आपने बनाने हैं, तो सोसाइटी में मुस्तकिल लीगलाइजेशन की जरूरत होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मॉडर्न सोसाइटी जो होती है उसमें बहुत ओवर लीगलाइजेशन होती है। हर रोज इतनी तादाद में कवानीन बनते हैं, कुत्ते के भौंकने के कवानीन अमेरिका में इतने होते हैं, बिल्ली को रखने के कवानीन इतने सारे होते हैं। कोई चीज आपका एक लाइफ का पार्ट ऐसा नहीं होता जो किसी जगह पर भी उससे बाहर चला जाए। यही वजह होती है कि जदीद रियासत जो होती है, चूंकि उसमें कुछ उसकी देखिए हर इल्म की कुछ दाखिली असबियतें होती हैं। सोशल साइंटिफिक जो मैंने आपको बताया जो थिंकिंग इमर्ज हुई है, वो बुनियादी तौर पर जदीद रियासत का और सोशल साइंसेस का जो इर्तका है ये एक साथ हुआ है, साइंस का, स्टेट का, मार्केट का। और इन तीनों का मकसद जो है, जो इर्तका चूंकि एक साथ हुआ है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जदीद रियासत में हर चीज की कोई ना कोई दाखिली असबियतें होती हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या काम करते हैं, तो आप में से कोई ये नहीं बोलेगा मैं घर पे भी काम करता हूं, नहीं पूछेंगे ना। इसलिए कि सरमायादाराना माशरत में इस सवाल का मतलब है, काम का मतलब वो जो प्रोडक्टिव हो, ठीक है। अगर किसी से पूछा जा रहा है खातून से कि आप क्या काम करते हैं, तो वो समझ जाएगी कि मुझे ऐसे काम का जिक्र करना है, अगर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ या मैं कोई काम करती हूँ जिससे मॉनिटरी लेवल में कुछ, मैं घर के काम करती हूँ, तो कहेगा काम का ये मतलब नहीं है, उसे समझाना पड़ेगा बात। सरमायादाराना माशरत में जब आप लफ्ज बोलते हैं तो उसके पीछे एक असलियत मौजूद होती है कि मैं लफ्ज क्यों बोल रहा हूँ। इसका मतलब ही प्रोडक्टिव होता है, काम होता ही प्रोडक्टिव है। जो काम प्रोडक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो काम ही नहीं है। आप फारिग बैठे हुए, आप क्या हो, आप फारिग बैठे हुए, ये बात है कि नहीं है। इसी तरह जदीद रियासत की भी कुछ दाखिली असबियतें होती हैं। यानी रियासत कुछ चीजों को कुछ चीजों पे तरजीह देती है। मेरी पिछली गुफ्तगू को ज़हन में रखिए, रियासत कुछ चीजों को किस चीजों पे तरजीह देती है। मिसाल के तौर पे जदीद रियासत में हमेशा पब्लिक को प्राइवेट पे तरजीह दी जाएगी। प्राइवेट सेल्फ आपका कभी भी सर्विलेंस के अंदर नहीं आ सकता। प्राइवेट सेल्फ जो होगा उसका आप ज्यादा सर्विलेंस नहीं कर सकते। प्राइवेट सेल्फ के जो ड्रीम्स होंगे हो सकता है आपके सामने जाहिर ना हो, लेकिन पब्लिक लेवल जो होता है, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए आप देखते हैं ना कि पूरी दुनिया भर की एडवांस लिबरल माशरों के अंदर भी शहरियों का सर्विलेंस होता है कि नहीं होता? वो क्यों होता है? इसलिए कि पब्लिक के एक्सपेंस में हम प्राइवेट को नहीं छोड़ सकते। मॉडर्न स्टेट निकली इस मेंटालिटी से, हम पब्लिक के एक्सपेंस पे प्राइवेट को खुला नहीं छोड़ सकते। प्राइवेट के बेडरूम तक के बिहेवियर को रेगुलेट करना पड़ेगा। नतीजा क्या निकलता है? फिर सभी जब पब्लिक है यार, सिंपल ये निकलता है ना कि जब कोई चीज है ही नहीं, जब आप मेरी हर चीज को नोट कर रहे हो, मेरी हर चीज को रीड कर रहे हो, तो फिर कोई चीज क्या है? वो नहीं। तो सोशल साइंसेस का
جو تاریخی طور پہ ارتقا ہے وہ اسی سے نکلا ہے. اسی لیے مغرب میں فرام 19 سینچری ہم دیکھتے ہیں سوشل سائنٹیفک ڈسپلن جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا. اکنامکس آپ کے سامنے ایک نئی فیلڈ آف اسٹڈی بن گئی, سائیکالوجی آپ کے سامنے ایک نئی فیلڈ آف اسٹڈی بن گئی. میڈیسن تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جس نے سوشل سائنٹیفک رول پلے کرنا شروع کر دیا. آپ کے ہائیجین کے بیہیویئرز, آپ کے مختلف قسم کی چیزوں کو سمجھنا, آپ کا یہ سمجھنا, یہ والے معاملات جو روٹین ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو آپ کی کنڈکٹ کی ہے وہ کس نے کی ہے, وہ میڈیسن نے کی. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر سائیکو انالیٹک فریم ورک آ گیا. نفسیات کے اندر جو سائیکو انالیسس ہے, سائیکو انالیسس کیا ہے کہ آپ کی جو ہڈن انسٹنکٹس ہیں, جو آپ کے باطنی آپ کی جبلتیں ہیں, ان کو جاننے کے لیے, ان کو باہر نکالنے کے لیے کوئی خارجی میکینزم ہونا چاہیے, جس کی سب سے بڑی مثال آج کا میڈیا ہے. سائیکو انالیسس کیا ہے کہ اصل چیز شعور نہیں ہوتی, وہ لاشعور ہوتا ہے. لاشعور کیا ہوتا ہے؟ جس سے آپ واقف نہیں ہوتے, جو آپ کے ڈریمز میں ظاہر ہوتا ہے, جو آپ کے اندر سب کانشیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. لہٰذا سب کانشیس تک کی رسائی ہونی چاہیے. سب کانشیس تک کی رسائی کیسے ہوگی؟ جب بکواس کا کلچر عام کر دو سوسائٹی میں. پورے سوشل میڈیا پہ ہر بندہ آ کے بک بک کرتا رہے, اس سے پورے معاشرے کی ٹھڑک نکل رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ پورا معاشرہ کیا ہے وہ نکل رہا ہے, سب کانشیس باہر نکل رہی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ سوسائٹی کیا سوچ رہی ہے, ہم جان سکتے ہیں کہ سوسائٹی کیا سوچ رہی ہے. لہٰذا ریاستوں نے جو سائیکو انالیٹک ماڈل ہے اس کا فلسفے میں کوئی بھی بیان, لیکن سیاسی اس کا یہ فائدہ ہوگا ریاستی سطح پر کہ آپ کے ایسے پلیٹ فارمز بن گئے ہیں جن میں لوگ بک بک کرتے ہیں. یہی ہے کہ بکواس کا کلچر جتنا آپ عام کریں گے سوسائٹی میں, ہر بندے کو اجازت ہو کہ وہ کرتا رہے, پتہ چل جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا مارکیٹرز کیا کرتے ہیں. پہلے مارکیٹرز جو تھے 20ویں صدی کے ابتدا تک, وہ آپ کے لاشعور کو ایڈریس کرتے تھے جنس کو استعمال کر کے, مختلف قسم کی چیزوں کو استعمال کر کے. ٹھیک ہے, یعنی مارکیٹرز کیا کہتے ہیں؟ مارکیٹر کہتے ہیں کہ اس وقت بہت شدید گرمی اور اب میرا روزہ ہے, تو میرے سامنے اگر آپ ٹھنڈا پانی لا کے رکھو گے تو میری ہڈن ڈیزائر تو ہوگی نا پینے کی, لیکن میں نہیں پانی پی رہا, تو میرا نہ پانی پینا امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ تو اخلاقی عمل ہے. میرے اندر پانی پینے کی ڈیزائر آتی ہے گرمی میں دیکھ کر. اشتہار تو اس چیز کو دیکھ کے بننا چاہیے. ڈیزائر تو آتی ہے نا میرے اندر, جب پانی آپ رکھو گے آپ پہ بہت چیزوں کی خواہشات آتی ہیں انسان میں. تو آپ کے اندر جو آپ کی نیچر موجود ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے. یہاں میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ مغرب میں نیچر کا مفہوم جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے سوشل سائنٹسٹ کے ذہنوں میں. ہمارے ہاں فطرت کا مفہوم کیا ہے؟ فطرت کا مطلب آپ میں کسی چیز کی صلاحیت ہونا نہیں ہے. میری بات سمجھے, میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں لالچی ہوں, میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں, تو کیا میری نیچر ہے میں لالچی ہوں؟ نہیں. فطرت یہ نہیں ہوتی. فطرت یہ نہیں ہوتی کہ میرے اندر کیا کچھ کرنے کی کیپیسٹی ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے اپنی آپ کا اظہار, مجھے کیا عمل, اپنا کردار کرنا چاہیے, کون سی چیز پاسبل ہے, میرے اندر کیا کیا پاسبلٹیز پائی جاتی ہیں, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ پاسبلٹیز کتنی نارمل ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. فطرت باقاعدہ آپ کے کردار کے ساتھ, یعنی کہ جو آپ کی اخلاقیات ہے اس کے ساتھ میچ کر کے نکلے گی. یعنی یہ نہیں ہے. جدید مغرب میں چونکہ فیکٹ ویلیو ڈائیکوٹمی ہے, تو مجھے کیسی چیزوں کو نارمل نکالنا ہے, یہ تو ایک قدر کی چیز ہو گئی. فیکٹ یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں, فیکٹ یہ ہے کہ میرے اندر جنسی خواہش موجود ہے, فیکٹ یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ہم جنس پرست بھی ہو جاتا ہے. یہ فیکٹ ہے. یہ کیا ہے؟ فیکٹ ہے. لہٰذا جو نظام بنے گا وہ بنیادی طور پر اس چیز کو دیکھ کر بنے گا. بھائی میں جھوٹ بولتا ہوں, میں چیٹر ہوں, میں وحشی ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. لہٰذا سارے بچوں کو, سب انسانوں کو ایک دوسرے سے بچانے کی ضرورت ہے. ہابزین کیا ہے؟ انسان جھگڑالو ہے, لڑ سکتے ہیں, قتل عام, قتل ہو گیا تو پھر قتل عام ہوتا رہے گا, انفائنائٹ قتل عام ہوتا رہے گا. اس معاملے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست ایک انسان کو دوسرے سے بچانے کی کوشش کرے. اگر کسی جگہ پہ کیس آ گیا کہ بھائی کوئی شخص جو ہے کہیں بہن بھائیوں کے درمیان جو ہے کوئی غلط تعلق چل رہا ہے, تو اس سے آپ نے نکال لیا کہ بھائی انسسٹ بھی انسانوں میں ہوتا ہے, اس کا مطلب بہن بھائیوں کے درمیان بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں. اب بہن بھائیوں کو بھی آپ نے اس طرح ڈیفائن کرنا شروع کر دیا. جانور ہیں تو جانوروں کے ساتھ, اگر آپ جانتے ہیں کئی معاشرے آپ کے اپنے گاؤں دیہاتوں کے اندر ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, لیکن وہاں اظہار نہیں ہوتا. پوچھنا بھی جرم ہوتا ہے, اظہار بھی جرم ہوتا ہے.
یہ بات یاد رکھیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کے معاشرے میں پوچھنا بھی جرم ہوتا ہے, پوچھنا بھی ہے ہی ہے, اور اس کا اظہار بھی ہے ہی. چپ رہو, خاموشی اختیار کرو. اگر کسی معاشرے میں سارے انسان ہم جنس فرض بن جائیں اور وہاں پر نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ کوئی اظہار کر رہا ہے, وہ معاشرہ پھر بھی باہر ہے, کیونکہ وہ اس کو خدا کے درمیان کا معاملہ ہے. ہمارے یہاں فوراً سے کہہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ اندر ہو رہا ہے تو اس کو فوراً کرو. کیا ہے مطلب؟ یہ تو ہیومن بیہیویئر ہے. بھائی انسان ڈکار مارتا ہے, لیکن آپ مجلس سے مارتے نہیں مارتے. بہت سارے کام ہے نا. اب آپ کہو کہ میں جو چیز پوشیدہ کرتا ہوں اب یہ لائف اسٹائل ہے, یہ کیا ہے؟ چلو ایک تحریک چلاتا ہے ڈکار مجلسوں میں مارنے کی, اور یہ کیا چیز ہے کہ انسان کو نیچرل ہے, جب وہ کھاتا ہے تو اسے ڈکار فیل ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے کہ تمیز سے چپ کے مارنی چاہیے؟ اس وقت دنیا میں یہ چل رہا ہے آپ کے سامنے. یہ کیا چیز ہے؟ جو کام آپ پوشیدہ کر سکتے ہیں وہ کام آپ اعلانیہ بھی کریں, اسے لائف اسٹائل بنا کر پیش کر دیا جائے کہ یہ لائف اسٹائل. اس وقت کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, سوشل سائنٹیفک ڈسکورس میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنا ایک نیوڈ کلب بنا لیں کہ ہم نے کپڑے نہیں پہننے. انسانوں کے جو کپڑے ہیں نا, یہ سوشل کنسٹرکٹیڈ ریئلٹی ہے. یہ کیا ہے؟ انسان پہلے ننگا ہی گھومتا تھا, نیزر ڈال بھی ننگا گھومتا تھا, اور سب سے بڑی دلیل کیا انسان کے ننگا ہونے کی؟ پیدا ہی ننگا ہوتا ہے. آپ کپڑے پہناتے ہو نا, تو انسان کی اصل کیا ہے؟ ننگا ہونا. تو گھومنا شروع کر دو. یہ چیزیں چل رہی ہیں آپ کی, یہ چیزیں آپ کے یہاں ڈٹرمنزم چل رہا ہے آپ کے. تو سمپل چیز یہ ہے کہ جو سماجی علوم جو تاریخی طور پہ آپ کے ڈیولپ ہوئے, ان کا بنیادی مقصد, ان کا خالص تعلق پولیٹیکل اسٹیٹ کے ساتھ تھا. اسی لیے آپ نوٹ کریں تو 18ویں صدی 19 سینچری میں ایک علم آتا ہے جس کو آپ اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں, شماریات آتا ہے. آپ جانتے ہیں شماریات کا 18ویں صدی میں نام کیا تھا؟ 18ویں صدی میں شماریات کا نام تھا پولیٹیکل ارتھمیٹک. کیا نام تھا؟ پولیٹیکل ارتھمیٹک, سیاسی میتھس. اور شماریات کا اور کانسیپٹ آف انڈیویجولزم کا تاریخی تعلق ہے. علم شماریات کا اور انفرادیت کا تاریخی تعلق ہے مغرب کے اندر. تو جو کانسیپٹ آف انڈیویجولزم ہے, یا جس کو آپ علم شماریات کہتے ہیں, تو شماریات کا علم یہ ڈیولپ ہوا, اور مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کا سینسس کریں. سوسائٹی کی جو سوشل ریئلٹیز ہے ان کے معاشرتی رویوں کو بھی کوانٹیفائی کیا جائے. جیسے میں نیچر کو کوانٹیفائی کرتا ہوں, بلڈ پریشر میں بتاتا ہوں یونٹ کی شکل میں شوگر بتاتا ہوں یونٹ کی شکل میں چیزوں کو بتاتا ہوں میتھمیٹیکل نمبرنگ کی شکل میں. اسی طریقے سے مجھے سوشل ریئلٹیز کو بھی کیا کرنا ہے؟ کوانٹیفائی کرنا ہے, اسے میجرمنٹ میں لے کر آنا ہے, اسے اسٹینڈرڈائز کرنا ہے, معاشرے کو زیادہ سے زیادہ انسانوں کے لیے پریڈکٹیبل, کیلکولیبل بنانا ہے. جیسے میں فطرت کو کیلکولیٹ کر رہا ہوں, اسی طریقے سے مجھے سوسائٹی کو بھی کیلکولیٹ کرنا ہے. یہ وہ سائنسز ہے جو آپ کے ہاں سوشل سائنسز کے نتیجے میں جو پورا علوم ہے وہ آپ کے ڈیولپ ہوئے. اور سوشل سائنٹیفک منہج کا یا سماجی علوم کا جو بنیادی مقصد تھا, اسی لیے جس طرح مجھے فطرت کی ان لمیٹڈ ریسرچ کرنی ہے, ٹھیک ہے, مجھے فطرت کی ان لمیٹڈ ریسرچ کرنی ہے, اسی طریقے سے مجھے معاشرتی حقائق اور سماج کی تاریخ کی ان لمیٹڈ ریسرچ کرنی ہے. جس طریقے سے جب میں نے ریڈکشنزم کے ذریعے جب میں نے چیزوں کو ڈیفائن کیا تخفیف کر کے, ٹھیک ہے نا, کل کو میں نے جزء میں ضم کیا اور میں نے اس کے نتیجے میں چیزوں کو ڈیفائن کیا, اسی طرح میں انسانی معاشروں کو بھی کسی چیز میں ضم کروں گا, اسینشیل کروں گا, لزوم کا علم اپناؤں گا. مثال کے طور پہ میں نے سوسائٹی کو ریڈیوس کر دیا ہے فرد میں, اور فرد کے بیہیویئر سے میں معاشرے کو سمجھ رہا ہوں. فرد کی خود مختاری, فرد کیا ہے, فرد سے بھائی وہ معاشرہ اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر رہا فرد کی تناظر میں. سوشل سائنسز جو پہلی چیز آپ سے کرتی ہے وہ سیلف ڈسکرپشن آف سوسائٹی چھین لیتی ہے. کیا؟ سیلف ڈسکرپشن آف سوسائٹی چھین لی جاتی ہے. سماجی علوم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جو سیلف ڈسکرپشن آف سوسائٹی ہے وہ آپ سے لے لیتے ہیں. سیلف ڈسکرپشن آف سوسائٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ اپنے آپ کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, آپ چیزوں کو اسینشلائز کرتے ہیں. جب آپ ان کو اسینشلائز کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر, اس کی بنیاد کے اوپر آپ پھر سیاسی قانون سازی کرتے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر آپ پولیٹیکل ڈپارٹمنٹس بناتے ہیں. وہ لوگ وہ ادارے بناتے ہیں جو خود اس معاشرے سے نکلے ہوئے نہیں ہوتے. لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی کو آپ مستقل مولڈ کرتے رہتے ہیں, سوسائٹی کو مستقل آپ کیا کرتے رہتے ہیں, اس میں کنٹینیوس انٹرونشن آپ جو ہے کیا کرتے رہتے ہیں. میں ایسی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں.
سب سے پہلے آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ مغرب میں جو علوم میں اسپیشلائزیشن کا کانسیپٹ آیا وہ بنیادی طور پر یہاں سے آیا کہ ریڈکشنزم کے نتیجے میں ریڈکشنزم کا جو سب سے بڑا بینیفٹ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے علم میں ترقی ہوتی ہے، علم میں بڑھوتری ہوتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں علم میں کیسے بڑھوتری ہوتی ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کے تاریخ میں کھانے کو کیسے ایکسپلین کیا جاتا تھا کہ اس کھانے میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بزرگوں کا آزمودہ ہے، ہم شروع سے کھاتے آ رہے ہیں، پورا تجربہ موجود ہے. ہمیں یہ پئیں گے تو یہ ہو جائے گا، اگر آپ نے گرمی ہے تو گرمی میں اگر آپ نے یہ کھا لیا تو اس سے زیادہ پیاس نہیں لگتی، آپ نے یہ کر لیا تو یہ ختم ہو جائے گا، یہ چیز کڑوا آ رہی ہے تو یوں کر لی، ہوتے ہیں نا جن کو آپ کی زبان میں ٹوٹ کے کہا جاتا ہے. یہ سب چیزیں آپ اپنے ہسٹوریکل ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں، جن کے لیے آپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے برسوں کا آزمودہ. ٹھیک، یہ ہم ہسٹوریکلی ایکسپلین کرتے چلے آ رہے ہیں. سوشل سائنسز کیا کرتا ہے؟ سوشل سائنسز کو چھوڑ دیں، میں فزیکل سائنسز کی بات کر رہا ہوں. جیسے فوڈ ہے، آپ نے کہا اس کھانے میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں غذائیت. غذائیت کیا ہوتی ہے؟ اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، اس میں فیٹس ہوتے ہیں، اس میں وائٹامنس ہوتے ہیں، اس میں فلانی چیز ہوتی ہے. پھر وائٹامن اے کیا ہوتا ہے، وائٹامن بی کیا ہوتا ہے، وائٹامن سی کیا ہوتا ہے، وائٹامن ڈی کیا ہوتا ہے، وائٹامن ای کیا ہوتا ہے. وائٹامن کی پوری ایک سائنس بن گئی، پروٹین کی پوری ایک سائنس بن گئی، کاربوہائیڈریٹس کی پوری ایک سائنس بن گئی. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے ایک خاص ایکسپرٹ تیار ہوگا جو کاربوہائیڈریٹس پہ، ایک خاص ایکسپرٹ تیار ہوگا جو فیٹس پر ہے، ایک خاص ایکسپرٹ تیار ہوگا جو پروٹین پر ہے، جو وائٹامن پر ہے. وائٹامن اے بی سی کے نام سے ہزاروں درجنوں کی تعداد پروڈکٹ آپ کی مارکیٹ میں آ گئے. ٹھیک، یہ کیا ہو رہا ہے؟ علم ترقی کر رہا ہے. فوڈ سائنسز کے اندر 15 20 25 نئے ڈپارٹمنٹس کھل گئے. اس پوری ایڈوانسمنٹ کے اندر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کلی طور پہ کوئی بھی نہیں جانتا. کیا کلیتاً فوڈ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان رہا. یعنی اصل چیز علم کی اندر جہالت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. کلیکٹو نالج سوسائٹی لیول پہ تو پیدا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کلیکٹو جہالت بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. یہ میں نے نیچرل سائنسز میں کیا. اب آ جائیں سوشل کے اندر. سوشل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی مثال، ہم چونکہ جس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر خاندان وغیرہ برادری جو چیزیں پھر بھی اسٹرانگ ہیں. ٹھیک، اس کو ہم ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آج سے 25-30 سال بعد آپ کے ہاں، آپ کے معاشرے میں جو ہے آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ڈپارٹمنٹ کھل جائیں اولڈ ایج انسٹیٹیوشنس. کیا کھل جائیں؟ اولڈ ایج اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ کھل جائے، ایڈلٹ اسٹڈیز کا الگ ڈپارٹمنٹ کھل جائے، چائلڈہڈ اسٹڈیز کا الگ ڈپارٹمنٹ کھل جائے، انفینٹ اسٹڈیز کا الگ ڈپارٹمنٹ کھل جائے. علم ہے نا، علم بڑھ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کا ڈپارٹمنٹ کھل جائے اور اس میں سے کوئی بندہ پی ایچ ڈی کر کے باہر آئے، کوئی بندہ بھائی صاحب یہاں سے اولڈ ایج اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر کے باہر آئے، یہ بھائی صاحب ایڈلٹ اسٹڈیز میں باہر آئے. ہم سب جب باہر آئیں گے تو معاشرے میں علم کی بڑھوتری ہو رہی ہے، لائبریری بن چکی ہے، نئے نئے ایکسپرٹ آ چکے ہیں معاشرے میں. اس کے نتیجے میں کلیکٹو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ سوسائٹی میں اس کا کلیکٹو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک گھر کے اندر آج اگر آپ کی یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹ کھل جائے اولڈ ایج اسٹڈی کے، اور کراچی یونیورسٹی سے لے کے ہر پرائیویٹ یونیورسٹی اولڈ ایج اسٹڈیز کا کورس آفر کر رہی ہے اور معاشرے میں اس کے ایکسپرٹس آ گئے، تو اس کا پہلا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنا بھی معاشرہ اس وقت موجود ہے وہ اپنے بوڑھے، اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے بارے میں کہے گا کہ اب ان کو کچھ ہو گیا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ میرے کرنے کا کام نہیں. کیا یہ کام میرے کرنے کا نہیں، یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے. آپ یہ کسی انفینٹ ہے نہیں، یہ کسی کے پاس لے جاؤ جو جانتا ہے. میں جاہل ہوں، میں کیا ہوں؟ میں جاہل ہوں. اس کو کہتے ہیں ایپسٹیمک ڈسپوزیشن، علم کا ڈسپوزیشن. جو چیز میں جانتا تھا تاریخی طور پہ اس سے میں ڈسپوزیس ہو گیا. اس کی سب سے بڑی مثال چائلڈ برتھ ہے. چائلڈ برتھ پوری انسانی تاریخ میں ایک سوشل ایونٹ تھا، معاشرتی ایونٹ تھا، میڈیکل ایونٹ نہیں تھا. آج سے 70 سال پہلے. اس وقت اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی علاقے میں کسی خاتون کے یہاں گھر پہ بچہ پیدا ہو گیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے نا. آپ شوگر پڑیں گے کہ بچ گئی ہاسپٹل کے بلوں سے. آپ تو پریشان ہوں گے، یار کیا پاگل پن، گھر میں کیا ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے، کہاں تھا شوہر؟ بہت صفاق لوگ تھے، لے کے بھی نہیں گئے. کوئی بندہ شوگر پڑانے والا ہوگا وہ نہیں پڑے گا شوگر کہ یار میں کسی ہاسپٹل کے بلوں سے بچ گیا. نہیں، اس کو کہتے ہیں ایپسٹیمک ڈسپوزیشن، علم کا ڈسپوزیشن.
کہ جب اس کے ایکسپرٹ پھیل گئے, آج اگر آپ اپنی دادا دادی کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ان کے مزاج کو جانتے ہیں, اولڈ ایج اسٹڈیز کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کو لے جانا پڑے گا. میں نہیں جانتا, انفینٹ کے بعد میں نہیں جانتا, بچے کی سائیکالوجی سے میں واقف نہیں, بچے کی بیہیویئر سے میں واقف نہیں, کلیکٹو جہالت پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ریڈکشنزم بنیادی طور پر یہ کرتا ہے, جب سوشل سائنسز کا اسفیئر بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ معاشرے سے ایپسٹیمولوجی کو, جب کیونکہ سوشل ریئلٹی کو کیا کیا جا رہا ہے, کوانٹیفائی کیا جا رہا ہے, میجریبل کیا جا رہا ہے, تو پہلی چیز یہ کی جا رہی ہے کہ سوسائٹی سے اس کو ڈسپوزس کیا جا رہا ہے. اس علم پر ایک خاص قسم کی ان ادارہ جاتی صف بندیوں سے نکلنے والوں کی حاکمیت قائم ہو رہی ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ کو کسی کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ بچوں میں لے لیجیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی بہت سے. سوشل سائنٹسٹ کرتے کیا, مثال کے طور پہ بھائی بچوں کو پیرنٹنگ ایک سائنس بن چکی ہے. اس میں آپ کے یہاں موٹیویشن اسپیکرز آ چکے ہیں جو بتا رہے ہیں 24 گھنٹے پیرنٹنگ کیا ہے. پیرنٹنگ امریکہ کے اندر پوری سائنس بن چکی ہے. امریکہ یورپ میں کورسز آفر کیے جاتے ہیں پیرنٹس کو پیرنٹنگ کے, پتہ ہے آپ کو بات. اور لوگ یہاں دانت نکالتے ہیں, جنا ٹرمینل سے آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وہاں یہ ہوتا ہے. پیرنٹنگ پوری سائنس بن چکی ہے. یعنی اس میں کسی کو یہ نہیں ہے کہ پیرنٹنگ سائنس کیوں بن گئی. لوگ خوش ہیں اس بات پہ کہ پیرنٹنگ سائنس بن گئی ہے. ہمارے یہاں والدین کو تربیت نہیں ہوتی بچہ پالنے کی. ٹھیک ہے, جیسے بھی ہمارے جو وہ پتہ نہیں اسکینڈینیوین کنٹری میں رہتے تھے رشتہ دار, تو وہ بتا رہے تھے کہ یار میرے تو ادھر بچے کی پیدائش ہوئی, انسان کی جو قدر وہاں پائی جاتی ہے وہ تو میں نے یہاں دیکھی نہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے آ رہا تھا تو وہ تو باقاعدہ بتا رہے تھے کہ بچے کو یوں نہیں رکھنا, ایسے رکھا تو جرمانہ ہوتا ہے, یوں رکھا یوں, اتنی قدر تھی. پیرنٹنگ یہ ہمارے ذہن ہوتے ہیں. پیرنٹنگ کیا بن چکی ہے, پوری ایک سائنس بن چکی ہے. یعنی پیرنٹنگ کی جو نالج ہے اب وہ کن کے پاس جا چکا ہے, سوشل سائنس ایکسپرٹس کے پاس جا چکا ہے. اب یہ بڑھتا چلا جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ انسان بچہ پیدا کرنے سے پہلے جا کے پیرنٹنگ کا کورس کرے. کچھ لوگ ہیں جن سے وہ سیکھے پیرنٹنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, بچے کو کیسے سمجھنا ہوتا ہے, بچے کی بیہیویئر کیا ہوتے ہیں, بچے سے کیسے بات کرنی ہوتی ہے, یہ سب چیزیں آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایپسٹیمک ڈسپوزیشن. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جدید علم اپنی اساس میں استعماری ہے, سامراجی. ٹھیک, اپنی اساس میں کیا ہے, وہ سامراجی ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ایک نارمل چیز ہے, میں مثال دے دیتا ہوں آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس کے حساب سے. بھائی ایک نارمل آپ کے ہاں ہے کہ یار مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں, ایک سوشل سائنٹیفک بحث کرتے ہیں, میں آپ سے پوچھوں یار پاکستان میں ایک عرصے سے جنسی زیادتی میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے, یا بھارت میں کیوں ہو رہا ہے, انڈیا کے اندر, تو آپ لوگ اس کے کیا جوابات دیں گے اپنے منہج میں؟ بھائی پاکستان جنسی زیادتیوں میں بہت اضافہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ریپ بہت بڑھ رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ بولیں گے کہ یار انڈیا, اگر مثلا ہم انڈیا کا تجزیہ کرنے بیٹھے, آپ بولیں گے کہ یار انڈیا بہت زیادہ, انڈین سوسائٹی ہماری طرح تھی لیکن ان کا جو میڈیا ہے وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ چکا. ٹھیک ہے, اس میں حد سے زیادہ بے حیائی ہے. اور چونکہ جب بہت زیادہ بے حیائی ہو جائے اور معاشرے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے, لہٰذا اس کے نتیجے میں لوگوں کے نظر میں لوگ زبردستی کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے یہ والے کلچر جو ہے بہت زیادہ بڑھتا. آپ بتاؤ گے, یعنی آپ بے حیائی کی بات کرو گے. اب جو فیمنسٹ ہیں انہوں نے جو اپنی سوشل سائنسز ڈیولپ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. یعنی خواتین کی بے حیائی, خواتین کے کپڑے, اس کی وجہ سے معاشرے میں ریپ بڑھ رہا ہے, عورت ہی وکٹم ہے, عورت پہ ہی بلیم کیا جا رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر انہوں نے اپنی ریسرچ کی, اس ریسرچ کو میڈیا پر پیش کیا گیا, اس ریسرچ کو جرنلز میں چھاپ دیا گیا. ریسرچ یہ تھی کہ ریپ کے پیچھے اصل وجہ پیٹریارک کی سوچ ہوتی ہے. پیٹریارکل کلچر کیا کرتا ہے, وہ عورت کو سمجھتا ہی ایک آبجیکٹ ہے, وہ اپنے جیسے سمجھتا ہی نہیں. ایکچوئل جو پیچھے جو چیز ہوتی ہے, ایکچوئل جو پیچھے مینٹیلٹی ہوتی ہے ریپ کے پیچھے کیا ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے. اس کو آپ دیکھیں سوشل سائنٹیفک فیکٹ ہے نا, اس کو مکمل. اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یار میں نے ایسی چیز فیل تو نہیں کی ہے, ایسا معاملہ تو میں نے فیل نہیں کیا. تو سوشل سائنٹسٹ کیا کرتا ہے, وہ چیزوں کو اسینشلائز کرتا ہے. فیمنزم نے کیا کیا, اس نے پیٹریارکی کو اسینشلائز کر دیا. بھائی اگر مثال کے طور پہ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی بیوی کا اس کے پڑوسی مرد سے جھگڑا ہو رہا تو وہ شخص پڑوسی مرد کے ساتھ جا کے کھڑا ہوگا, بیوی کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اگر کسی شخص کی بیوی کا پڑوسی مرد کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ شخص کیا کرتا ہے, پڑوسی مرد سے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ہے.
جس سے میرا رشتہ ہے. لیکن اسینشلائز آپ کو پیٹریارکی کلچر سے لگتا ہے کہ مرد عورت میں مخاصمانہ تعلق ہے نا. یعنی آپ دیکھ رہے ہو ہمارے ہاں جو تعلقات وہ رشتوں میں ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں جو جھگڑوں کا جو تناظر ہے وہ رشتہ ہے, جنس کی بنیاد پر نہیں ہے. لیکن جب فیمنزم نے اس تھیوری کو سوشل سائنٹیفک اسٹڈی میں اسینشلائز کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک لڑکی کو, مثال کے طور پہ میں جب پڑھا رہا تھا یونیورسٹی میں تو آئی بی کی کلاس میں, تو میں نے اسٹوڈنٹ کو بولا کہ بھائی اگر آپ ایک طریقہ کار تو بتانے کا یہ ہوتا ہے چیزوں کو, ایک طریقہ کار تو بتانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکی جو ہے نا وہ کانسرٹ پہ گئی, آپ کی یونیورسٹی میں چل رہا تھا, تو جب وہ کانسرٹ پہ گئی تو رات 12 بجے آئی, تو اس کو بھائی نے ڈانٹا, تو آپ کو برا لگا کہ بھائی کو نہیں کچھ کہنا چاہیے تھا, لیکن ایک دو دن بعد آپ کو لگا ہے تو بھائی اگر ایک جگہ منع کر رہا ہے تو باقی جگہوں پہ بہت زیادہ کچھ کرتا بھی ہوگا, تو ٹھیک ہے بھائی آپ ٹالریٹ کرتے. ہم اسی طرح بولتے ہیں نا چیزوں کو, ہمارے والدین جب ہم پہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ یہ بھائی ہے ہی نہیں آپ کا, یہ تو مرد ہے, یہ کیا ہے, یہ بھائی ہے ہی نہیں, یہ تو ہے مرد, اور تم ایک عورت ہو, تم بہن نہیں ہو. اور یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں نا یہ بھائی بہن والے, یہ ایکچولی پیٹریارکی کریٹڈ ریلیشنز ہیں جو عورت کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے. اب اس میں آپ 50 کریٹیکل سوال اس سے کر سکتے ہو, لیکن جب آپ نے اسے سینشلائز کر دیا جینڈر کو پکڑ کے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ آپ کو لگتا ہے کہ مرد ورسز عورت ہے. آپ دیکھیے پھر اس میں اپنے تضادات کتنے سامنے آتے ہیں سوشل سائنٹیفک تھنکنگ کے, کہ جب بیوی اور شوہر کا جھگڑا ہوتا ہے تو یہ مرد اور عورت کا بنتا ہے. ساس بہو کا کبھی بھی ساس بہو کا نہیں بنتا, عورت کا نہیں بنتا. بنا کبھی آج تک اکثر ساس جب بیوی پہ بہو پہ تیزاب پھینکتی ہے تو کبھی کسی فیمنسٹ نے کہا کہ عورت نے عورت پہ تیزاب پھینکا, کبھی کہا ہے آگے بڑھ کے, کبھی کہا ساس نے بہو پہ پھینکا. شوہر بیوی کو تھپڑ مار دے تو مرد نے عورت کو مارا ہے. یہ ہوتا ہے اسینشیلزم, یہ ہوتی ہے سوشل سائنٹیفک جو ہے تھنکنگ کی, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتی ہیں حرکتیں کہ جب آپ چیزوں کو اسینشلائز کرتے ہو تو پھر آپ کو قدم قدم پر کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کے سامنے یہ چیز آ رہی ہوتی ہے. تو جو سمپل جو فیکٹ ہے, جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل سائنٹسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ ریئلٹی کو ریڈیوس کر دیتا ہے. ریڈیوس کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک خاص قسم کی منہج علم کی یا سیاسی طاقت کا غلبہ قائم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اس ریئلٹی کو ریڈیوس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. دیکھیے معاشرے کی ہر چیز ریڈیوسیبل نہیں ہوتی. معاشرے کی ہر چیز, مثال کے طور پہ آپ اس بات پر قانون سازی کر سکتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر کو کھانا ٹائم پر نہ دے تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا. میں سوال پوچھ رہا ہوں, شوہر بیوی کو ٹائم پر تنخواہ نہ دے تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا. اس طرح کی قانون سازیاں ہو رہی ہیں نا آپ کے سامنے. یہ کیوں معاملہ ہو رہا ہے کہ سوسائٹی کو ریڈیوس کرنا, اسٹینڈرڈائز کرنا. کوئی معاشرے کا انسانی زندگی کا ایسا افیئر نہیں ہے جہاں پر وہ اخلاقی طور پر چیزوں کو ڈیل کرے. آپ کے ہاں جو شادیوں کا جو 4 شادیوں کا مسئلہ ہے وہ کیوں اتنا پیدا ہوا پتا ہے آپ کو 20ویں صدی میں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کے یہاں 4 شادیوں کے اندر ہے, قرآن مجید میں ہے کہ بہتر عدل کرو. کیا ہے؟ عدل کرو. میں یہ بات آپ کو مفروضے پہ نہیں بتا رہا, یہ جب انشاءاللہ ہمارا جورسپروڈنس سے لیکچر ہوگا تو میں اس میں آپ کو ریفرنس دے کے بتاؤں گا کہ یہ تونیزیا, موروکو, الجزائر, اس میں عدل کے مسئلے پہ کتنی بحث ہوئی ہے جو کبھی اسلامی تاریخ میں نہیں ہوئی. قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ عدل کرو. کہیں ڈیفائن کیا عدل کیا ہے؟ قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ عدل کرو. ٹھیک ہے, اور عدل نہیں کر سکتے تو بہتر کیا ہے؟ ایک پر اکتفا کرو. تو انہوں نے بیٹھ کر کمیٹیاں بنا کر بحث کی. عدل کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے کہا تنخواہ برابر برابر دینا. تکلیف تھی نا, کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم کسی معاشرے کو اس طریقے سے تنخواہ برابر دینا. کسی نے کہا نہیں ٹائم دینا. تنخواہ سے تو کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ ٹائم. بھائی اگر وہ یہ سب کچھ کرے اور بات تمیز سے نہ کرے تو ایک سے میرا سوال ہے آپ سے, ایک مرد جو ہے وہ گھر پہ سب کچھ کر رہا ہے, ایک بیوی سے بس بات تمیز سے نہیں کرتا, دوسری سے تمیز سے بات کرتا ہے, بتائیے اس میں بھی قانون سازی کریں گے آپ؟ یہ جو آپ کی یہ ہے سوشل سائنٹیفک اسٹرکچر آف سوسائٹی جو آپ کے سامنے ڈیولپ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ اسٹرکچر آف سوسائٹی 19ویں صدی میں نو آبادیاتی دور میں امپورٹ ہوا. ہمارے ہاں یہ سارا جو اسٹرکچر لے کر آئے وہ یورپین کالونیز لے کر آئے. ہمارے معاشرے کے اندر سیاسی طاقت کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نا اکثر اوقات کیا کام تھا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. جب جورسپروڈنس کی گفتگو ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کہ مسلم فقہا کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے علم کو کبھی سیاسی طاقت کے تابع ہونے نہیں دی.
शरा इस्लामी को सियासी ताकत के ताबे नहीं होने दिया. बादशाह फासिक भी आ जाए, माशरा इस्लामी रहेगा. ये जो कहते हैं ना खुरूज की इजाजत नहीं थी, कुछ नहीं किया, वो चुप करके बैठे देखते रहते थे, बादशाह सब कुछ कर रहा होता था. ये उनका कमाल था कि उन्होंने सियासी ताकत को बिल्कुल माशरे से अलग कर दिया, पकड़ा दिया. अब वो कुछ भी गंदे काम करता फिरे तो किले में गंद कर सकता है, माशरे में नहीं ला सकता. फुकाहा का ये काम था, ये उनकी अचीवमेंट थी मुस्लिम फुकाहा की. ये जो कहते हैं ना खुरूज की इजाजत नहीं थी, मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह 2-3 अगर सेशन के बाद मैं सल्तनत मुगलिया पे करूं. हमारे यहाँ मुगलों को समझाता है ना, पता नहीं क्या थे वो लोग, उनमें भी काफ़ी समझ थी चीज़ों की. यानी हमें तो ये कि हिंदू रानियाँ वगैरह होती थी, उनके साथ उनकी शादियाँ चल रही थी, जिनसी उनकी थी. मैं एक दूसरा एस्पेक्ट भी रखना चाह रहा हूँ शरा इस्लामी के हवाले से. तो मुस्लिम फुकाहा का ये सबसे बड़ा कमाल था. अंग्रेज जब हिंदुस्तान आया तो वहाँ पर इल्म और ताकत हम मायने थे. लिहाजा ब्रिटिश एम्पायर ने आके, आप शुरू में नोट करें कि उनके यहाँ जितने बड़े बड़े कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो सारे सोशल साइंटिस्ट थे. जितने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो सारे के सारे समाजी उलूम के माहिर थे, सारे के सारे. मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको. उन्होंने एक फील्ड स्टडी की एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी आप नाम जानोगे, इल्म बशरियात तारीखी तौर पे एसेंस में अपने कॉलोनियल इस्तेमारी है. इल्म बशरियात, तो इल्म बशरियात की इस्तेमारियत ये है, अगर आप उसका इस्तेमारी तनाजुर समझना चाहते हैं इल्म बशरियात का, कि उन्होंने आकर मुख्तलिफ किस्म के कबाइल को स्टडी किया. मैं मिसाल देता हूँ आपको. हिंदुस्तान जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक वो क्लास पाई जाती है जो कि आर्टिसंस की, क्या है, हैंडीक्राफ्ट, जो चीज़ें बनाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, कपड़े वगैरह. दूसरे वो लोग हैं जो कि मज़ारे हैं, काम करते हैं. तीसरे वो लोग हैं जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, क्या है, जो हिंदुस्तान में जो कोनों में जंगलात हैं वहाँ पर रहने वाले हैं, जिनको आदिवासी कहा जाता है. ये कौन है, आदिवासी. ये 3 है. उन्होंने नोट किया कि चूंकि हिंदुस्तानी माशरा असलन पैदावार अच्छी करता है, लिहाजा कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कहा कि हिंदुस्तानी माशरा असलन एग्रीकल्चरल सोसाइटी है. ये जो लफ्ज़ हम बोलते हैं ना कि हम एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, ये ब्रिटिश एम्पायर का दिया हुआ टाइटल था कि आप एक क्या है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी. इस एग्रीकल्चर सोसाइटी को जब उन्होंने एसेंशियलाइज किया तो ये सिर्फ कहानी होता. देखिए जदीद, एक बात मेरी याद रखिएगा, रिवायती साइंस में, रिवायती उलूम अक़लिया में जदीद साइंस में एक फ़र्क है. अगर हिंदू ये कहता है कि गाय की सींग जो है ना उस पर कायनात कायम है, तो ये उसका एक मफरूज़ा है. इससे कोई आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ा ना. लेकिन जब कोई साइंस दावा करती है तो सियासी तौर पे उसे मैनेज भी किया जाता है. मैं अगर कोई गलत दावा करता हूं और मैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट करता हूं तो उसके बदले में हज़ारों लाखों अरबों लोगों को कत्ल भी कर सकता हूं, क्योंकि यहां अप्लाइड भी हो रही है. यहां क्या हो रही है, इल्म अप्लाई भी हो रहा है. लिहाजा उन्होंने आकर जो सबसे पहले कहा कि चूंकि हिंदुस्तान क्या है, एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, लिहाजा उन्होंने इस चीज को जवाज बनाकर आपके यहाँ तमाम आर्टिसंस को पकड़ के पटक के रख दिया, उड़ा के फेंक दिया. और आप सबका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ उगाना. बनाना किसका काम है, हमारा. आपका काम क्या है, वापसी में खरीदना. इसी तरीके से उन्होंने जो आदिवासी थे जो जंगलात में रहते थे, वो एग्रीकल्चर का काम नहीं करते थे, उन्होंने सबसे जंगल काटा ताकि हम इसके ऊपर मजीद क्रॉप्स उगा सकें, कमर्शियल क्रॉप्स जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए फायदेमंद थे. लिहाजा उन्होंने पकड़ के काट दिया. जब एसेंशियलाइज किया तो एसेंशियलाइज करने के बाद जिनको उन्होंने एसेंशियलाइज नहीं किया उनको उन्होंने एलिमिनेट किया. यहाँ याद रहे कि नौआबादियाती निज़ाम की 2 किस्में, एक सेटलर कॉलोनियलिज्म है और एक अथॉरिटेरियन रूल कॉलोनियलिज्म. सेटलर कॉलोनियलिज्म में जो ज़मीन पर रहने वाले लोग होते हैं वो आपके लिए रुकावट होते हैं, इसलिए उनको या तो कहा जाता है कि जगह छोड़ दो या कत्ल हो जाओ. सरमायादाराना निज़ाम के लिए वो रुकावट होते हैं. जो हमारे यहाँ कॉलोनियलिज्म था, इसमें आप सरमायादाराना निज़ाम की नज़र में रुकावट नहीं थे, बल्कि आप रिसोर्स थे. वहां पर होती है पॉलिटिक्स ऑफ इंस्लेवमेंट. क्या होती है, पॉलिटिक्स ऑफ इंस्लेवमेंट. लिहाजा इस्तेमार ने बाकायदा कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने हिंदुस्तान को क्या किया, इल्मी तौर पे और पूरी दुनिया में जो उनका इंट्रोडक्शन कराया वो एग्रीकल्चर सोसाइटी का था. इसी तरीके से आके उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जात और मुख्तलिफ किस्म के जो जंगली कबाइल थे इन पर अंग्रेज ने बाकायदा रिसर्चेस करवाई.
اور ریسرچ کروانے کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے ہاں لوگ صرف ریسرچ دیکھتے ہیں. یار دیکھو ان کا علم کا کتنا شوق ہے, وہ جا کے نیشنل جغرافک میں ایک چونٹی کے اوپر بھی ریسرچ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں علم سے وہ محبت ہی نہیں ہے نا. یہ جملہ سنتے ہیں نہیں سنتے آپ بات بھائی؟ وہ اینیمل پلانٹ کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چونٹی کے بھی بیہیویئر کو دیکھ رہا ہے, اور میں تو میرے یہاں تو علم سے کوئی شوق ہی نہیں. بھائی ہر چیز کو نالج کی گیز میں لانا کیوں ہے؟ پہلے تو یہ سوال کا جواب دیا جائے. ہر چیز کو گیز آف نالج میں, علم کی گیز میں لانا کیوں؟ تو وہ ادھر آدیواسیز وغیرہ کی بیہیویئر اسٹڈی کرتے. آپ جانتے ہیں اس کا انہوں نے کیا کیا ان ساری معلومات کو جمع کر کے؟ 1870 میں ہندوستان میں ایک ایکٹ بنا ہے جس کا نام ہے کرمنلز ٹرائبل ایکٹ. کیا ایکٹ ہے؟ کرمنلز ٹرائب ایکٹ. یورپ میں ایک تھیوری ڈیولپ ہوئی تھی جس کا نام ہے فزیوگنومی. فزیوگنومی یہ تھیوری ہے کہ آپ کو اگر کسی کو مجرم جاننا ہے, مجرم ایک تو وہ ہے کہ جس نے جرم کیا اور آپ اسے پکڑ لیں. دوسرا یہ تصور ہے, جب 19 سینچری میں بہت زیادہ حیاتیاتی طور پہ ڈٹرمن کیا جا رہا تھا لوگوں کو, دوسرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں آپ کے چہرے سے یہ پہچانوں کہ آپ مجرم ہیں, آپ نسلاً مجرم ہیں, آپ کا تعلق ایسے خاندان سے جو جرم کرے گا. یقین آتا ہے آپ کو اس بات کو؟ بایولوجیکلی میں آپ کے چہرے کے ٹریٹ سے کر دوں گا کہ آپ مجرم ہیں. اس فیلڈ کا نام فزیوگنومی ہے. اس کا استعمال یورپ میں اور کالونیز میں دبا کر ہو. یعنی انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی کچھ ٹرائبز ایسے ہیں جو ہیں ہی کرمنل. کیا ہے؟ کیونکہ ان کے فیچرز کرمنل والے ہیں, لہٰذا ان ٹرائبز کا سرویلنس بڑھا دیا جائے. یہ بغاوت کر سکتے ہیں, انہیں پکڑا جائے. اسی طریقے سے انہوں نے جب یہاں پر فوج ایکوائر کی تو مارشل ریسز کی باقاعدہ تھیوری آئی, نسلی مارشل کچھ یعنی کچھ لڑاکا نسلیں ہندوستان میں. تو ان لڑاکا نسلوں کے لیے عرصے تک انڈیا کے اندر برٹش امپائر کے پاس ایک ہینڈ بک ہوتی تھی جس میں تمام لڑاکا نسلوں کے خدوخال وغیرہ ہوتے تھے. یعنی مجھے جاننا ہے کہ آپ اصلاً گورکھا ہو, ٹھیک ہے نا, گورکھا کی فوج مجھے چاہیے, تو گورکھا کی فوج کے خاص ہوں گے تو وہ ریکروٹ کرنے سے پہلے آپ کو پورا آپ کا فزیکل نسل کا معائنہ کرتا کہ لڑاکا نسل ہے, اچھا آپ آ جاؤ. آج اس کو سوڈو سائنس کہا جاتا ہے, اس وقت یہ حقیقی سائنس تھا. آج اگر آپ پوچھیں گے تو لوگ اس کو کہتے ہیں ڈسکریمنیشن تھا, بڑا غلط کام ہو رہا تھا. باقاعدہ یہ کام ہوتا رہا. کارنیومیٹری کے نام سے ایک ڈسپلن ڈیولپ ہوا تھا اسکلز کو پڑھنے کا. جو کالے انہوں نے قتل کیے ہوتے تھے, جو بھی ریڈ انڈینز ہوتے تھے, ان کے اسکلز کو نکال لیتے تھے قبر سے. آپ جانتے ہیں امریکہ میں ایک عرصے تک یہ لیگل تھا کہ کوئی بھی گورا جا کے کسی بھی ریڈ انڈین کور کھود کے اس کی لاش نکال سکتا ہے سائنٹیفک اسٹڈی کے لیے. 1990 میں قانون پاس ہوا, نیٹو امریکنز گریو پروٹیکشن ایکٹ. 1990 میں جا کے یہ قانون پاس ہوا. یہ علم ہے, یعنی کہ آپ کو اسٹڈی کرنا ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے علوم تشکیل دیے, کرمنالوجی کا پورا علم اس سے نکلا ہے آپ کا. تو اسکلز کے ذریعے سے وہ یہ باقاعدہ پڑھتے تھے. جیسے ڈارون کہتا تھا ایوولوشن ہوا ہے نا تاریخ کا, تو اس کا مطلب کس کا اسکل جو ہے, یعنی کس کی کھوپڑی جو ہے وہ اس پرانے آدمی کی کھوپڑی کے قریب ہے, تو افریقن قریب ہے, اس سے قریب یہاں کا ہندوستان میں, اور ہم سب سے ترقی یافتہ کھوپڑی ہے. یہ ڈائریکشن بنائی گئی. علم کی سطح پر چیزوں کو اسٹیبلش کیا گیا. تو سوشل سائنٹیفک ڈسکورس کے نتیجے میں انہوں نے باقاعدہ اپنی گورننگ پالیسیز مرتب کی. یعنی یہ بات کہ آپ لوگوں کو باقاعدہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کو استعمار کے تابع رہنا ہے اور استعمار آپ کو گورن کرے, یہ ضروری, یہ سب انہوں نے علم کے ذریعے اسٹیبلش کیا کہ ہم ایک سویلائزنگ مشن کے اندر بھی. یعنی خالی یورپ ترقی کرنے سے نہیں دنیا بڑھ سکتی, یورپ کو اپنے ساتھ دیگر اقوام کو بھی ترقی کروانی پڑے گی, دنیا کو بڑھانا ہے. لہٰذا ان کی تربیت کے لیے ایک علیحدہ نظام کی ضرورت ہوگی جو ہم سے علیحدہ ہوگا. اسی لیے جو جان اسٹارٹ مل تھا وہ واضح طور پہ کہتا تھا کہ ہندوستان میں اگر آپ نے رول کرنا ہے تو ڈسپوٹک نیچر سے ہو سکتا ہے. اورینٹل ڈسپوٹزم کا جو پورا کانسیپٹ موجود تھا, یہ وہ چیز تھی کہ جو استعماری عہد میں ہمارے ہاں آہستہ آہستہ سماجی علوم جگہ بنانا شروع ہوا. سماجی علوم کے جگہ بننے کے بعد اس کی داخلی عصبیتوں نے ہمارے معاشرے میں جگہ بنانے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ جب آپ اکنامکس کی بک پڑھتے ہیں تو اکنامکس کے اندر کچھ اس کی انہیرنٹ بائسز ہوتی ہیں جو آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ اپنے معاشرے کو روایتی تناظر میں نہ سمجھیں. آپ کوئی بھی اکنامکس کی بک اٹھا کے پڑھ لیں,
اس کی بحث دو چیزوں کے گرد گھوم رہی ہو, مارکیٹ اور ریاست. کیا؟ مارکیٹ اور ریاست. اگر یہ دونوں چیزوں کے بغیر کیا اکنامکس آرگنائز ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی نا. تو اگر کوئی شخص یہی اکنامکس پڑھتا چلا جائے گا تو وہ تو متقاضی ہوگا کہ چیزیں معاشرے میں ہو. بات سمجھ بات ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوشل سائنسز الٹیمیٹلی لیڈ ٹورڈز ان سوشل سائنسز. کیا؟ ان سوشل سائنسز کہتے ہیں. یعنی بنیادی طور پہ جو سماجی علوم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ چاہے گا نا کہ بھائی میرے معاشرے میں بھی انہی چیزوں کا غلبہ ہو, اسی اینٹی کا غلبہ ہو. اور یہی ہمارے ساتھ ہوا 20ویں صدی کے اندر. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 1945 کے بعد کہ جب یہ نوآبادیاتی ممالک آزاد ہونا شروع ہوئے تو اس میں ایک تھیوری آئی تھی 1950s میں, آپ نے سنا ہوگا نام روسٹو کی. روسٹو ایک معیشت دان ہے, اس نے کتاب لکھی تھی تھیوری آف اکنامک گروتھ کے نام سے. اس میں اس نے 5 اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کو ایکسپلین کیا تھا. کیا ایکسپلین کیا تھا؟ 5 اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کو ایکسپلین کیا تھا. 5 اسٹیج آف ڈیولپمنٹ کیا تھی کہ سب سے پہلے روایتی معاشرہ ہوتا ہے, اس کے بعد ہوتی ہے پری کنڈیشنز آف ٹیک آف. ٹیک آف ہوتا ہے نا, فلائٹ لیتی ہے, ٹیک آف کہتے ہیں. دوسری کیا ہے؟ پری کنڈیشن آف ٹیک آف. تیسری کیا ہے؟ ٹیک آف. چوتھی کیا ہے؟ ڈرائیو ٹو میچیورٹی, اب میچیور ہو گئی ہے. اور 5ویں کیا ہے؟ ایج آف ماس ہائی کنزمپشن. اور اس نے ان 5 اسٹیجز میں دنیا کو لوکیٹ کیا. اس ماڈرنائزیشن تھیوری کے نتیجے میں جو ڈیولپ ہوئی 1950s کے اندر, اس کے اندر یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی کہ جو روایتی معاشرے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ ایگریکلچر ہوتے ہیں, کوہیسو کمیونٹیز ہوتی ہیں. اور جو جدید معاشرے کیا ہوتے ہیں؟ اربن ہوتے ہیں, انڈسٹریل ہوتے ہیں. اور چونکہ ترقی ایک لینئر پروگریس میں آگے بڑھ رہی ہے, لہٰذا اربن معاشرے تاریخ کے سفر میں آگے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور جو یہ معاشرے ہوتے ہیں یہ تاریخ کے سفر میں پیچھے ہوتے ہیں. یعنی آپ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ معاشرے ایسے ہوتے ہیں تو یہ ان سے مختلف ہوتے ہیں, نہیں, آپ کہہ رہے ہیں تاریخ کے سفر میں کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے ہوتے ہیں. یہ ایک نئی لینگویج آئی ہے سوشل سائنسز کے نتیجے میں, آگے اور پیچھے کی. یعنی آپ مجھے نوٹ کریں, مثال کے طور پہ آج سے 600 سال پہلے, میں مثال دے رہا ہوں, کوئی ایسا رائٹر آپ کو ملتا ہے مسلم دنیا میں کہ جب وہ بدوؤں کے ہاں جاتا تھا عرب میں, اور وہاں سے نکل کے جب وہ سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت استنبول پہنچتا تھا تو کہتا تھا استنبول آگے ہے, بدو پیچھے. پاسبل ہے؟ ایک الگ مینٹیلٹی ہے نا, تاریخ کا ایک سفر ہے کہ وہ آگے اور پیچھے. اس تھنکنگ, اس ہسٹوریکل تھنکنگ کے نتیجے میں ہمارے معاشروں میں 2-3 چیزیں اسٹیبلش ہوئی جو بڑی خطرناک تھی. پہلی چیز تو یہ اسٹیبلش ہو گئی کہ جدید ادارہ جاتی صف بندی, سماجی علوم اور فزیکل سائنسز نیوٹرل ہو گئے, آفاقی ہو گئے. یعنی تاریخ کا ایک سفر ہے جس میں پورا عالم موجود ہے, کچھ قومیں آگے ہیں, کچھ قومیں پیچھے. یونیورسل ہیومینٹی سفر میں موجود ہے, کچھ قومیں آگے ہیں, کچھ قومیں پیچھے. لہذا پیچھے والوں کو چاہیے کہ وہ آگے والوں کو فالو کریں اور انہیں قابو کریں. اگر آگے والوں کو فالو کرنا ہے تو انہیں اس پورے ایکسپیرینس کو ریکیپ کرنا ہوگا جو ایکسپیرینس آگے والوں کا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سماجی علوم, جدید ادارہ جاتی صف بندی, یہ ہمارے نزدیک ویلیو نیوٹرل ہو گئے, اے ہسٹوریکل ہو گئے. یعنی اب آپ سماجی علوم کو یورپین سماجی علوم کے طور پہ نہیں دیکھتے, آپ جدید ریاست کو یورپی ریاست کے طور پہ نہیں دیکھتے, آپ سرمایہ داری کو یورپی فینومینا کے طور پہ نہیں دیکھتے, بلکہ ایک عالمگیر نظام کے طور پہ دیکھتے, عالمگیر کے طور پہ دیکھتے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک الگ چیز ہے, بلکہ یہ ایک آفاقی چیز ہے. دوسری چیز جو اس سے اسٹیبلش ہوئی وہ یہ تھی کہ اگر یہ چیز آفاقی ہے اور واقعی انسانیت کی معراج یہی ہے, تو اس کا مطلب جو کچھ استعمار نے 2 یا 3 صدیوں تک غیر یورپی اقوام کی نسل کشی کی, وہ سب جسٹیفائڈ تھا, کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو آپ ترقی یافتہ کیسے ہوتے؟ اس قتل عام کی جسٹیفیکیشن ہے, ہاں ٹھیک ہے مارا وغیرہ, اگر وہ یہ نہ کرتے تو ہم ماڈرن کیسے ہوتے؟ لہٰذا استعمار کی ساری جسٹیفیکیشن اس ماڈرنائزیشن تھیوری کے اندر موجود تھی. تیسری چیز, اس کا جو خطرناک امپیکٹ پڑا کہ اگر آپ مغرب کو کاپی نہیں کر پا رہے, اگر آپ مغرب کو کیچ نہیں کر پا رہے تو یہ آپ کی غلطی ہے. کیا ہے؟ اگر آپ مغرب کو کیچ نہیں کر پا رہے تو اس کے اندر کس کی غلطی ہے؟ یہ غلطی آپ کی ہے. اور اگر آپ نے کیچ کر لیا
تو یہ جدیدیت کا احسان ہے. کیا یہ مغرب کا احسان ہے؟ یعنی کسی لیول پر ذہنی طور پہ چھوڑا ہی نہیں. اگر آپ نے کیچ کر لیا تو یہ ماڈرنٹی کا احسان ہے, یورپین پاورز کا احسان ہے, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ نہیں کیچ کر سکتے تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرمایہ دارہ نظام میں غریب کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپارچونیٹیز کو اویل نہیں کیا, آپ امیر آدمی پہ تنقید کر رہے ہو. غربت میں لوگ اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں, وہ سسٹم پہ کبھی تنقید نہیں کرتے کہ سسٹم نے اسٹرکچر ایسا بنایا ہے کہ وہ کر رہا ہے. بھائی ایک بچہ فیل ہوتا ہے, جب وہ گھر میں آتا ہے اسکول سے, تو کیا وہ اپنے والدین کو کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں اس تعلیمی نظام کے لیے ہوئی نہیں تو مجھے کیوں بھیج رہے ہو؟ وہ اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے نا. وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ بات کہ اماں جب میں فیل ہو رہا ہوں اور آپ مجھے مار رہے ہو تو یہ نشانی ہے نا, میں یہ نہیں کر سکتا, مجھے وہ کروا لو جو میں کر سکتا ہوں. کہہ سکتا ہے وہ یہ بات؟ نہیں کر سکتا نا. آپ اس کو ذلیل کر رہے ہو, آپ اس سے جو کچھ کر رہے ہو. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بنیادی طور پہ فال آؤٹس ہوتے ہیں وہ ایکچولی واک آؤٹس ہوتے ہیں. جو لوگ فیلئر ہوتے ہیں نا سسٹم کے, جو نکلتے ہیں وہ ایکچولی واک آؤٹس تھے. وہ کیا تھے کہ واک آؤٹ کر گئے تھے سسٹم سے, وہ نہیں کر پائے. تو آپ کے ہاں جو تعلیمی نظام, یعنی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے نا, تو اسی طریقے سے ماڈرنائزیشن تھیوری نے سائیکولوجیکل امپیکٹ ڈالا. اور یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ استعمار نے ہمارے ہاں جو علوم تھے, ہمارا جو تاریخی جو صف بندی تھی, ہماری جو معاشرتی تنظیم تھی, اس کو انہوں نے دو طریقوں سے ختم کیا. پہلی چیز تھی انفورسڈ مارجنلائزیشن. مارجنلائزیشن کو کیا کہیں گے اردو میں؟ کسی چیز کو سائڈ لائن کر دینا. مارجنلائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں؟ کنارے لگا دینا, طاقت سے علوم کو کنارے لگانا. اور دوسرا تھا انفیریرائزیشن, کم تری میں ڈال دینا. کیا کر دینا؟ کم تری میں ڈال دینا. تو استعماری پالیسیوں کی جو نتائج ہمارے یہاں ہے, اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں سماجی علوم کا ارتقا ہوا. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایریا اسٹڈیز اور یونیورسٹیز بننا شروع ہو گئے, تو سماجی علوم کے ہی تناظر سے ہم دیکھنا شروع کر دیا. جب ایک بندہ تاریخ پڑھتا ہے, اور تاریخ میں جب وہ یہ پڑھتا ہے کہ یہ اسٹون ایج ہے, یہ برونز ایج ہے, یہ ایگریکلچر ایج ہے, یہ انڈسٹریل ایج ہے, تو وہ سوال آپ سے کرے گا نا کہ انبیاء کس ایج میں آئے تھے. وہ کیا سوال کرے گا آپ سے؟ حضرت ابراہیم ایگریکلچر ایج میں آئے تھے یا برونز ایج میں آئے تھے؟ تو تاریخ تو بتاتی ہے برونز ایج والی بات آپ نہیں کر سکتے. آپ تذکرہ کر سکتے ہیں, آپ ان کو ریکیپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی چیز, یہی سماجی جو علوم کی تھنکنگ ہے, یہ آپ کی اسلامی جو مسلم متجددین تھے ان کی فکر پہ آتی ہے. مسلم متجددین کا کیا کام ہے؟ سر سید سے لے کے جاوید گاندھی تک جو ساری گفتگو وہ کیا ہے؟ آپ کبھی نوٹ کریں, وہ ساری گفتگو یہ آپ نے کبھی نوٹ کیا انکار حدیث کی 19ویں صدی میں بنیادیں کیا تھی؟ چلیں, انکار حدیث کی 19ویں صدی میں بنیادیں کیا تھی؟ بھائی انکار حدیث تاریخ میں ہوا ہے, ہماری تاریخ میں. خوارج بھی سے کچھ تھے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا. وہاں تو یہ تھا لا حکم الا اللہ, ٹھیک ہے بھائی, اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں, قرآن مجید حکم ہے. وہاں تو یہ بات تھی. ہمارے یہاں 19ویں صدی میں جنہوں نے حدیث پہ تنقید کی ہے نا, حدیث کے اوپر, ان کا ایک الگ آرگیومنٹ تھا. ان کا آرگیومنٹ تھا حدیث پیغمبر نے لکھوائی نہیں تھی. میں ابھی اس پہ نہیں جا رہا کہ اس میں کتنا جھوٹ ہے. حدیث پیغمبر نے لکھوائی نہیں تھی. حدیث تو روایت ہوتی ہے, یعنی روایت ہونے والا جو علم ہے, آپ کی تمام مسلم متکلمین نے جو علم کے ذرائع پختہ ہے, ان میں ایک خبر صادق ہے نہیں؟ ایک کیا ہے؟ خبر صادق ہے. خبر صادق میں کون ہوتا ہے؟ کوئی صادق, کوئی نیک, کوئی اچھا آدمی آپ کو بات بتائے. تو حدیث کی اساس روایت ہے. تو ہمارے وہ لوگ جنہوں نے منکرین حدیث کو جواب دیا, انہوں نے یہ دیکھ کے بتایا کہ حدیثیں لکھوائی بھی گئی ہیں. انہوں نے اس پہ کوشچن نہیں اٹھایا کہ اورل ٹریڈیشن کو اتنا ڈیگریڈ کرنے کی وجوہات کیا, تاریخی طور پر وجوہات کیا, پہلے یہ بتائیے. حدیث اپنی اساس میں روایت, حدیث آپ جتنا بھی بتا دو وہ روایت ہی رہی ہے. جو روایت, جو اس کا اسٹرکچر آ رہا ہے حدیث کا, وہ کیا ہے؟ وہ روایت ہے. بنیادی طور پہ لکھوائی بھی جا رہی ہے, لیکن اصل چیز کے پیچھے کیا پرزمپشن؟ روایت ہے. قرآن مجید چھپ رہا ہے لیکن اصل میں قولی تواتر ہے. کیا ہے؟ پڑھا جا رہا ہے قرآن مجید, حفظ کیا جا رہا ہے. اصل چیز پیچھے کیا ہے؟
قولی تواتر ہے, اگر دیکھا جائے لکھوایا بھی جا رہا ہے, چھپ بھی رہا ہے, اس وقت موجود ہے دنیا میں, ہر گھر میں موجود ہے. تو آپ کی ہاں جو منکرین حدیث تھے انہوں نے اسی سماجی علوم سے, یہ 19 سینچری کی سوشیولوجی ہے جس میں ریٹن کی بہت زیادہ جب اہمیت دی گئی اورل پر, تو اس کا امپیکٹ ان پر بھی آیا اور انہوں نے اسی سوالات کرنا شروع کر دیا. دوسری چیز دیکھ لیجیے آپ, سماجی علوم کے اندر سب سے پہلے جو انکار حدیث کی جو دوسری وجہ تھی وہ کیا تھی, آپ جانتے ہیں وہ کیا تھی؟ پہلی چیز جو سر سید سے لے کے جو آپ کو نظر آتی ہے کامن ہے, وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا انکار کرنا. کیا کرنا بھائی؟ قرآن مجید میں جو یہ ہے نا کہ اسوہ حسنہ تمہارے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے, یہاں مراد اخلاقی نمونے کی ہے. کیا ہے یہاں مراد؟ اخلاقی نمونے کی ہے. بھائی پیغمبر کا تو سارا اسوہ اخلاقی ہے, مسئلہ کیا ہے آپ کو, پرابلم کیا آپ کے ساتھ؟ یہاں مراد کیا ہے؟ اخلاقی. یہاں دین بیان نہیں ہو رہا. یعنی جب قرآن مجید کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے, اس سے مراد دین نہیں ہے. دین الگ ہے سنت میں جو اسوہ سے علیحدہ ہے, اور وہ چند چیزیں, وہ کیا ہے؟ وہ چند چیزیں. لہٰذا اسوہ حسنہ کے اوپر کیا پرابلم تھا؟ تنقید کیا تھی ان کی؟ پتہ ہے وہ کیا تنقید تھی؟ ان کی تنقید یہ تھی ماڈرنسٹوں کی کہ اسوہ حسنہ تو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کلچر کو. آیا نا سماجی علوم کا اثر کیا تھا؟ اسوہ حسنہ کا مطلب یہ کہ آپ رسول کے کلچر کو کاپی کرنے جا رہے ہیں. رسول جس کلچر میں آتے ہیں اس کلچر کے مطابق کھاتے پیتے بھی ہیں. آپ نے اسوہ حسنہ کو دین بنا دیا. رسول کو کدو پسند ہے, آپ نے کدو کو سنت بنا دیا. سمجھ رہے نہیں بات آپ؟ کیا رسول مسواک کرتے تھے, بھائی اس دور میں مسواک ہی ہوتی تھی نا, لکڑی سے ہی کرے گا نا بندہ. یہ کرتے سوشل سائنٹسٹ, یہ سوشل سائنٹفک اسٹڈی آف ریلیجن. سماجی علوم یہ اثر ڈالتے ہیں کہ یہ کیا بھائی پیغمبر کیا لکڑی تھی نا, اس وقت پہ سجاد ہوئی تھی, اس وقت کیا تھا یہ ساری چیزیں, کہ مسواک کو بھی آپ لوگوں نے سنت بنا دی. اچھا اگر ہمت ہے تو بیٹھو نا گدھوں کے اوپر, اگر ہمت ہے تو اونٹوں پر بھی بیٹھو, چٹائی پر بھی نہیں سوتے تم لوگ. اسوہ حسنہ کو تم نے کیا کر دیا؟ یعنی سنت کو آپ کی فقہا نے جب بیان کیا اسوہ حسنہ کو, تو انہوں نے کیٹیگریز کی ہیں, کیا چیز مستحب ہے, کیا چیز مندوب ہے. اور اگر کسی چیز کو کہا جائے گا سنت ہے تو اس کا بیان میں کروں گا یا رسول بتائیں گے کیا چیز ہے. یہاں سے لینے کی بجائے رسول کی اسوہ حسنہ کو پہلے سوسائٹی میں کیا کیا؟ ریڈیوس کیا, اور اس کے بعد کہا کہ سنت وہ ہوگی جو ہر دور میں اپلیکیبل ہے. کیا ہوگی؟ ہر دور میں اپلیکیبل ہوگی. مثال کے طور پہ ختنہ, تو ختنہ تو اچھی چیز ہے, آج کل ویسی ہائیجین کلچر ہے, لوگ آپ بتا سکتے ہو کسی کو کہ مسلمانوں کے اتنی ہائیجین ہوتی ہے کہ ختنہ بھی کرواتے ہیں, تو لوگ خوش بھی ہو جائیں گے آپ کی باتیں سن کے. ایسی وہ سنت جو سوسائٹی کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کلچر کے لیے تھی. آپ کلچر کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. یہی تنقید ان کی فقہا پر بھی تھی کہ فقہا نے تہذیب کو دین بنایا. یہ پتہ آپ کو بات, یہ غامدی کی ابھی تک تنقید ہے. تہذیبی مسائل کو ہمارے ہاں دین بنایا گیا. حدیث بنیادی طور پر تاریخ تھی. سوشل سائنٹیفک ڈسکورس آف نالج یہ ہوتا ہے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں سماجی علوم کا. حدیث کیا ہے؟ تاریخ ہے. وہ بھائی اس میں وہی بیان بھی ہوتی ہے, تاریخ کیسے ہوگی؟ حدیث میں جب وہی بیان ہو رہی ہے, پہلے آپ یہ بتاؤ اس میں وہی بیان نہیں ہوتی, جب وہی بیان ہو رہی ہے تو تاریخ کیسے ہوگی؟ نہیں, یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ تھا, دین الگ ہے. لہٰذا اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ چیز بیان ہوتی ہے. لہٰذا اس کو آپ نے جب آپ نے حدیث کو دین کا ماخذ بنایا تو آپ کی زندگیاں پیغمبر کے دور سے جڑ گئی. پیغمبر کا دور تو ایک دور تھا, آپ اس دور کو کیا کر رہے ہیں؟ کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ اس دور کی چیزوں کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کا کلیش ہو رہا ہے اس دور سے. کیا ہو رہا ہے؟ کلیش ہو رہا ہے اس دور سے. اسی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, آپ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے. یہ ہے سوشل سائنٹیفک اسٹڈی. ہسٹوریکل اسٹڈی ہوتی ہے کہ جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر بنیادی طور پر ایک سماجی حقیقت ہے. ہم مانتے ہیں کہ وہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے, ٹھیک ہے, ہم یہ مانتے ہیں, لیکن پیغمبر جس سماج میں آتا ہے وہ سماج کے مطابق رہتا ہے. آپ نے جب چیزوں کو اسوہ حسنہ کو بھی دین بنا دیا تو اس کے نتیجے میں آپ نے اپنے آپ کو ماضی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا پریکٹیکلی, اور اس کنیکشن کے نتیجے میں آپ کا کلیش آ رہا ہے اس دور سے, اور اس دور سے کلیش آ رہا ہے. لہٰذا اس کو امپروو کرنے کے لیے ضرورت آپ کو معاشرے کو نہیں ہے, مذہبی لوگوں کو, کہ اپنی ریلیجیس انٹرپریٹیشن کو امپروو کرو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ڈاکٹر خالد ظہیر جو گاندھی صاحب کے جو وہ ہیں شاگرد ہیں, یہ ہمدرد یونیورسٹی میں آئے, تو میں کلاس میں پڑھا رہا تھا. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کلاسیں پڑھاتے ہیں نا تو جو پی این ہوتا ہے نا وہ لے کر آتا ہے نوٹس کہ سر آج جو ہے نا آپ اناؤنس کریں
کہ 1 سے لے کر 3 بجے تک خالد ظہیر صاحب کا لیکچر ہوگا اور تمام اسٹوڈنٹس کمپلسری لیں گے. تو میں نے اچانک دیکھا تو آیا کہ مجھے جانا تھا, میرا موڈ تھا کہ میں لیتا کاش وہ لیکچر. تو ظہیر صاحب کا میں نے نام سنا کہ اور لکھا ہوا تو اوپر گاندھی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے, تو میرا کام تھا میں اناؤنس کروں. تو میں نے کھڑے ہو کے اناؤنس کر دیا کہ بھائی خالد ظہیر صاحب کا لیکچر ہوگا تو آپ سب نے لے کر جانا ہے, اور یونیورسٹی کی طرف سے کمپلسری ہے اسلام کے موضوع پہ. تو آپ جانتے ہیں یونیورسٹی کے لڑکے کیا ہوتے ہیں, انہیں انٹرسٹ تو نہیں ہوتا ان چیزوں میں کہ ہم جائیں گے, بورنگ لیکچر ہوگا, کیوں کریں گے, اس سے اچھا باہر جا کے چل کریں. تو سب کے منہ بننا شروع ہو گئے, سب یوں گئے او. میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا ہے. تو میں نے پھر خالد ظہیر صاحب کا دفاع کیا وہاں کھڑے ہو. میں نے کہا آپ لوگوں نے خالد ظہیر صاحب کا لیکچر لازمی سننا ہے. یہ آپ کو یہ بتائیں گے ہی نہیں کہ آپ کہاں غلط ہے, یہ صرف آپ کو یہ بتائیں گے کہ علماء کہاں غلط ہے. سمجھ لیں, یہ کہیں گے آپ جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, اس لیے ان کا لیکچر آپ نے لازمی سننا ہے. یہ آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ دین آپ کو علماء نے کیا غلط بتایا. آپ تو ٹھیک کر رہے تھے, آپ جو بھی کرتے ٹھیک کر رہے تھے, اصل پرابلم ان کے ساتھ تھی. تو ایسے لیکچر کو کیوں نہیں لینا چاہ رہے آپ لوگ؟ خوشی خوشی لو جا کے. یہ ہے سماجی علوم کا اثر. جیسے آپ نے سنا ہوگا بھائی مذہب کا مقصد کردار کی تعمیر ہے. کردار کیا ہوتا ہے بھائی؟ پھر بات چیزیں ایکسپلین کرنے کے لیے ہوتی ہے نا. کردار وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے لیے مفید ہو. کیا ہوتا ہے؟ مذہب کا مقصد کردار کی تعمیر ہے. کردار کیا ہوتا ہے؟ جو معاشرے کے لیے مفید ہو. اب آپ کے معاشرے کے لیے کون سا مفید کردار ہے, بس آپ اس کے مطابق کر لو. سمجھ لیں میری بات آپ کیا؟ جب آپ سوشل ریئلٹیز میں دیکھیں, ایک میری بات یاد رکھیے, روایتی معاشروں میں بھی سوشل سائنٹیفک انالیسس ہوتا تھا, چاہے وہ اسلام سے نہ ہو. آپ نے سنا ہوگا میمن کنجوس ہیں, پنجابی ایسے ہوتے ہیں, پٹھان لڑاکا ہوتے ہیں, لطیفے ہیں نا آپ کے معاشروں میں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو بنے ہوتے ہیں, یہ بھی سوشل سائنٹیفک انالیسس ہے. لیکن اس کے نتیجے میں آپ کسی چیز کو ایلیمینیٹ نہیں کر رہے, کسی چیز کو انجینئر نہیں کر رہے بیٹھ کے. آپ کے یہاں یہ باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیسی کیسی کہاوتیں مشہور ہوتی ہیں دوسرے کے بارے میں کہ یار یہاں تو بھائی میمن کنجوس قوم ہے, یہ فلانے لوگ ایسے ہیں, فلانے لوگ ایسے ہیں. مختلف باتیں ہوتی ہیں نا. آپ کو زندگی میں بہت سارے لوگ مختلف ملیں گے اسی قوم میں, لیکن معاشرے میں کہاوتیں موجود ہوتی ہیں, لیکن وہ کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کے تابع نہیں ہوتی. جو سوشل سائنٹیفک ڈسکورس ہوتا ہے وہ سسٹم کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ اسی طور پر ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر ایسے پرسیپشن, یعنی مختلف قسم کی باتیں ہوئی آپ نے, اور سوسائٹی کے اندر ایسے پرسیپشنز کو کہ جن کو آپ مولڈ کر سکیں, ان کو پھیلانا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ جانتے ہیں تصوف جو ہے, سب سے پہلے غلام احمد پرویز نے کتاب لکھی حقیقت تصوف. اس کے بعد گاندھی صاحب تک وہ سب کہتے ہیں کہ تصوف کو کس کتاب میں کہا, برہان میں کہا یا مقامات میں, کہ عالمگیر ضلالت, مقامات میں کہا عالمگیر ضلالت کا گاندھی صاحب نے. تو گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تصوف ہے نا, یہ بنیادی طور پر سائیکالوجی کی چیز تھی. یہ کیا تھی؟ یہ سائیکالوجی کی چیز تھی, یہ بیہیورل سائنسز کی چیز تھی, جس کو آپ کے فقہا نے دین بنایا. اس میں سب سے مزے کی چیز کیا ہے کہ یہ چیز دین نہیں تھی, دین بن گئی. یہ آپ کو پتا کب چل رہا ہے؟ استعمار کی آمد کے بعد پتا. مسواک تب تک تو دین تھی, کسی کو نہیں لگ رہا تھا یہ سوشل ریالٹی ہے. برٹش امپائر کے آنے کے بعد, پیسٹ کی ایجاد ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ مسواک سوشل ریالٹی ہے. بھائی پیسٹ سوشل ریالٹی ہے, مسواک کو آپ نے کیا کر دیا؟ ریڈیوس کر دیا. دیکھیں یہ ہے ماڈرنٹی. پیسٹ اور ٹوتھ پیسٹ یونیورسل ہے, مسواک پرٹیکولر. جدید چیز آفاقی ہوتی ہے, یونیورسل ہوتی ہے. یہی وہ اثر ہے جو آپ کی مسلم متجددین پہ رہا ہے. بھائی تصوف کیا ہے؟ تصوف کا تعلق بیہیویئرل سائنسز سے تھا, اور تصوف اپنی اصل میں سیکولر نالج تھی, اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا. ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگوں نے غزالی سے لے کر شاہ ولی اللہ تک اس کو بنا دیا, دین سے جوڑ دیا. تصوف کو دین سے جوڑنے کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک ایسی چیز کو دین بنایا جو دین نہیں تھی. اور یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس سے آپ کو یہ وجدان حاصل ہوتا ہے, یہ سب چیزیں تو ریکی وغیرہ سب چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. تو تصوف کو ریلیجیس نالج نہیں ہے, یہ ہے سوشل سائنٹیفک اسٹڈی. یہ کیا ہے؟ سماجی علوم کی اپلیکیشن. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تصوف کا, ابھی میں اس پر نہیں آ رہا تصوف کیا ہے, جو صوفیہ نے کیا بیان کیا اپنے, لیکن آپ نے کچھ پریکٹسز کو پکڑا, ان کو اسینشلائز کیا, ان کو آپ نے سماجی علوم میں ریڈیوس کیا, اور آپ نے کہہ دیا تصوف یہ ہے. اس کے علاوہ تصوف کچھ بھی نہیں ہوتی. اس کا مطلب پتہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غزالی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک صرف مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار نہیں تھے بلکہ جھوٹ بھی بول رہے تھے. مثال کے طور پہ اگر میں ایلیوژنسٹ ہوں, میں میجک شو دکھاؤں آپ کو اور میں یہ موبائل غائب کر دوں, ٹھیک ہے, کرتے نا ایلیوژنسٹ, میں موبائل غائب کر دوں اور میں یہ کہوں یہ میری کرامت ہے, میں یہ کہوں کہ یہ کیا میری کرامت ہے, اور میں موبائل غائب کر دوں, میں کہوں میری کرامت ہے, میں موبائل غائب کرتا ہوں, جبکہ میں کیا کر رہا ہوں, ٹرک کر رہا ہوں. تو میں کیا کر رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں نا آپ سے. یعنی میں جانتا ہوں کہ یہ ٹیکنیک میرے پاس ایسی ہے کہ اگر آپ بھی سیکھ لیں گے تو یہ کام آپ بھی دکھا دو گے. تو غزالی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک ان ٹیکنیک سے واقف تھے, لیکن یہ کلیکٹیولی جھوٹ بول رہے تھے کہ یہ روحانیت کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی, آپ کا فہم غلط تھا. ایک مطلب یہ کہ آپ جھوٹے تھے. گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا, سیر باطن وغیرہ, یہ کوئی بھی شخص اس میں کمال حاصل کر لے تو کر سکتا ہے. یہ سارے لوگ اسی چیز کو جانتے تھے. اس کا مطلب جانتے تھے اور پیش کیا کر رہے تھے, روحانیت کے نام سے. روحانیت کچھ بھی نہیں ہوتی, جانتے تھے اور پیش کیا کر رہے تھے, تو اس کا مطلب جھوٹے لوگ تھے سارے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو نا, سمپل بات, کہ یہ فقہا, یہ صوفیہ جھوٹ بھی بولتے رہے اور سب نے مل کے جھوٹ بولے. یہ تو خیر بہت چھوٹی بات ہے, کتاب کے اندر جو ایک ہے نا مصرف عاملین علیہ, ہاں, اس کے بارے میں کہتے ہیں امت, افسوس یہ ہے کہ امت کے لوگ جو ہے اس آیت کا صحیح مطلب سمجھ نہیں پائے. اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں زکوٰۃ سے ادا کی جائیں گی. یہ بات کسی کی سمجھ نہیں ہے. پوری امت کو اس نے مصرف کر دیا. حضرت عمر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی عربی نہیں آتی تھی, اس کو عربی آتی تھی. تو پرائیویٹ ملازمین کا کیا قصور ہے اور سرکاری ملازمین کا کیا فرق ہے؟ کیونکہ مارکیٹ بھی اسٹیٹ کے اندر آتی ہے. تو گاندھی صاحب پہلے مسئلہ تو حل کریں. دیکھیے ایسے بندے کے ساتھ انجوائے کیا جاتا ہے, پریشان نہیں ہو جاتا عالم کا. اس نے بات کی اس نے یہ کیے تو پھر احتجاج کر شروع کرا دو گے. سرکاری نوکری ویسی حکومت کے پاس نہیں ہے, اور اگر حکومت نیشنلائزیشن چھوڑ دے, سب پرائیویٹائز کر دے, تو پھر زکوٰۃ سے نہیں دے گی. پھر کیا کرنا ہے, حل تو کرے نا, آگے بات تو بتائے نا ہمیں. اتنی بات کر کے ختم کیوں کر رہا ہے؟ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے, کہنے کا مطلب یہ کہ سماجی علوم نے جو آپ کی ہسٹوریکل انٹرپریٹیشنز ہیں ان کو کر دیا. میں ایک مثال آپ کو اس میں دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں یہ جو ہسٹوریکل ڈٹرمنزم ہے, یہ جو ہسٹوریکل ڈٹرمنزم ہے, اسی کا آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو کون تھے جو جنہوں نے سیرت النبی میں بہت لکھا ہے, جس پر ہم نے گفتگو کی تھی, ڈاکٹر مظہر یاسین صدیقی. کیا نام ان کا؟ ڈاکٹر مظہر یاسین صدیقی. ہاں, ان کا کام ہے سیرت پر, اور ان کے کام کو ماڈرنسٹ بڑا کوٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مثال کے طور پہ گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ جو فقر وغیرہ کی جو بات ہے نا, کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طرز زندگی تھا اپنے معیار زندگی کو کم رکھنا, فقر اختیار کرنا, یہ صوفیہ کی پھیلائی ہوئی بات ہے. پیغمبر کی زندگی اس سے خالی ہے. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی پیغمبر نے تو یہ کیا, یہ حدیث موجود ہے. وہ تو اس ٹائم پر کیا جب اتنے پیسے نہیں تھے, نئے نئے لوگ مدینہ منورہ میں آئے تھے, فلانی چیز تھی. معاشی زندگی آپ کی ایسی تھی پیغمبر کی, یہ ہے ہی نہیں کہیں پر. والنٹری اپنے آپ کو کرنا. ہاں اگر کسی کا منصب ہے عالم کا تو یقیناً اسے کچھ چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی, لیکن یہ کہنا کہ سب کا کام یہ ہے کہ والنٹری جو ہے وہ اپنے معیار زندگی کو ختم کریں, ایسی بات ہی نہیں دین میں. تو جو سوشل سائنٹیفک اسٹڈی آف ریلیجن ہے, پہلا کام کیا کرتی ہے, وہ سوشل اور ریلیجن کو علیحدہ کرتی ہے. دوسرا کام کیا کرتی ہے, سوشل کو پرائرٹی دیتی ہے ریلیجن کے اوپر. ریلیجن کیا ہے, وہ انورڈ ایکسپیرینس ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا یار یہ چاند دیکھنا جو ہے نا, یہ علماء کا کام کہاں سے ہو گیا, اور یہ لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. یعنی 19th سینچری تک چاند ایک ٹوٹل ایکسپیرینس تھا, سب اس میں شریک تھے, اور عالم کا بھی کام نہیں ہے چاند دیکھنا. پہلی بات تو یہ ہے, یہ لوگ دیکھتے ہیں, سنت ہے. اور گاندھی صاحب کے لفظوں اجماع تواتر سے منتقل ہوا. یہ پہلی سنت ہے جو سائنس نے ختم کی ہے. لیکن بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا, گاندھی صاحب کو بار بار کے جا رہے, وہ سمجھ گئے میری بات. لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ چاند جو ہے آپ کے سامنے کیا ہوا بھائی, چاند ان کا ٹاپک تو نہیں ہے آپ کا کام. اسی طریقے سے جینڈر, کون سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ٹرانسجینڈر کا مسئلہ آیا, تو یہ آپ کا کام ہے. یہ تو جینڈر اسٹڈیز کا ماہر بتائے گا. انٹرسیکس کون ہوتا ہے, وہ کون ہوتا ہے, آپ کیوں بتا رہے ہو؟ یہ تو اکانومسٹ بتائے گا, یہ تو چائلڈ ایکسپرٹ بتائے گا, یہ تو پیرنٹ ایکسپرٹ بتائے گا. آپ کا کام ہی نہیں جاننا. پھر میرا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ کہ آپ بھی کوئی ایکسپرٹ بن جاؤ. آپ جاؤ, آپ بھی کوئی ایکسپرٹ بن جاؤ, اور بس ختم ہو جاؤ.
یہ ہے سمپل, یہ ہے سوشل سائنٹیفک اسٹڈی. آپ نے سنا نا کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا دین کا دائرہ محدود کرنا, وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی دین ہر جگہ حکم کیوں بن رہا ہے. سوشل سائنٹسٹ کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ دین ہر جگہ حکم کیوں بن رہا ہے. بھائی دین کیوں بتا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے, یہ تو اکانومسٹ کا کام ہے. اور وہ غلط نہیں کہہ رہا. جس کانٹیکس میں ہمارے یہاں بات چل رہی ہے یا ہمارے یہاں ہو رہی ہے, تو نتیجہ یہ تو کام ان کا کام کرنا ہے, یہ ان کا کام بتانا ہے. یہ چاند دیکھنا یہ ہے ہی نہیں علماء کا کام. جوڈیشری, یہ تو لا کی سائنس الگ سے ڈیولپ ہو چکی ہے, یہ آپ کا کام ہی نہیں قضا کا مطلب چلانا. قضا پوری تاریخ میں علماء کے ہاتھ میں رہا ہے. لیگل سائنس ڈیولپ ہو چکی ہے, یہ تو ان کا کام ہے کرنا. آپ باہر جاؤ, آپ کا کام کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے. سمجھ رہے بات آپ کیا ہے؟ یہ سماجی علوم جب بڑھتے ہیں ہم ان کو ویلیو نیوٹرل سمجھ رہے ہوتے ہیں. سماجی علوم جب بڑھتے ہیں یہ پوری سوسائٹی سے پہلی چیز جو سیلف ڈسکرپشن آف سوسائٹی چھین لیتے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو متجددین کا جو آپ کے یہاں پر جو نظریہ انکار حدیث ہے, اس کے پیچھے بھی سوشل سائنٹیفک اپروچ ہے آپ کے یہاں. فقہا پر سب سے بڑا کیا دیکھیں جرم کیا تھا, قرآن مجید دین کا ماخذ تھا, اس کے ساتھ آپ نے علیحدہ سے حدیث کو ماخذ بنایا. کیا بنایا آپ نے؟ یعنی آپ نے حدیث کو دین کا علیحدہ سے ماخذ سمجھا. کچھ چیزوں کو قرآن مجید نے حرام کیا, کچھ چیزوں کو حدیث نے حرام کیا. پھر حدیث اور قرآن سے علتیں لے کے کچھ چیزیں فقہا نے حرام کر دی. ہے ہی نہیں ہے نہیں آنے والی چیزوں کو, تو حرام کی فہرست تو بڑھا دی نا آپ نے. ذرا سوچیں تو صحیح نا. تو قرآن مجید میں صرف 5 چیزیں حرام کی انما کہہ کے. تو حدیث کو جب آپ نے علیحدہ ماخذ مانا تو اس سے یہ نتیجہ نکلا, تو آپ کو ڈائریکٹ قرآن سے فقہ پہ آنا تھا, حدیث بیچ میں لانا نہیں تھا. حدیث تو صرف تفہیم و تبیین کا کام کرتی, اس میں کوئی دین کا حکم علیحدہ سے بیان ہی نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے تو وہ اس زمانے کے حساب سے ہوگا, آپ کے لیے ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ آپ کو ڈائریکٹ قرآن سے, ہمارے فقہا کو ڈائریکٹ قرآن سے فقہ کی طرف آنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے اس کے نتیجے میں اتنا بڑا ایریا احکام شریعہ کا, سود کی علتیں آپ نے حدیث سے اٹھائی اور پھر آپ نے ان کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی فقہا نے. نتیجہ تو کیا نکلا کہ اب آپ کے لیے پرابلم ہو رہا ہے سود کا مسئلہ. سود کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سود تو کوئی ایشو نہیں ہے. قرآن مجید تو واضح طور پر آپ سے کہتا ہے کہ سود لینے والا جو ہے وہ مجرم ہے. دینے والے کو تو قرآن مجید مظلوم کہتا ہے. آپ نے حدیث سے پڑھ کے سود لینے والا دینے والا دونوں کو مجرم بنا دیا. یہی نہیں کیا آپ کو بولے, قرآن مجید تو کہتے ہیں کہ سود لینے والا مجرم ہے, دینے والے کو تو قرآن کہہ رہا بیچارہ مظلوم ہے. ان فقہا نے پکڑ کے حدیث سے جو دینے والا تھا اس کو بھی مجرم بنا دیا پکڑ کے. پھر ان سود کو کاروباری صورتوں میں استعمال کیا تو حرام حلال کی 1000 فہرست بڑھتی چلی گئی. اور نتیجہ کیا نکلا, جب 19 سینچری میں کالونائزیشن کے بعد ان کو مسئلہ پیش آ رہا ہے ماڈرنٹی سے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پرابلم یہ کہ یہ آپ کی تفہیم دین کا مسئلہ ہے. سارا پرابلم آپ کی تفہیم کا ہے. اپنی تفہیم ٹھیک کیجیے. یہ ہے سماجی علوم کا اثر, جدید تاریخ کا اثر, کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر بولتے ہیں, خالد بھائی نے بھی جب یہ جو صاحب ہیں جاوید گاندھی, جب ان کو ساحل میں دعوت دی تھی اپنا موقف پیش کرنے کی, تو انہوں نے بڑا زیادہ جملہ کہا تھا کہ ہمارا آپ کا فیصلہ تاریخ کرے گی. تو یہ انہوں نے کیوں کہا تھا آپ کے خیال میں؟ تاریخ خود ایک ایجنٹ ہے. ہماری اسلامی علوم میں تاریخ فیصلہ نہیں کرتی. سمجھ نہیں بتا, تاریخ فیصلہ نہیں کرتی. وہ لوگ, وہ نبی جو اپنی زندگیوں میں ہمارے لحاظ سے کامیاب نہیں ہوئے دنیاوی طور پہ, وہ شہید ہو گئے تو ناکام نہیں ہوتے. اگر آپ کفر کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں, کفر غالب ہو گیا ہے پوری دنیا کے اندر اور آپ ریزسٹ کرتے ہوئے مارے جا رہے ہیں, تو آپ تاریخ میں ناکام نہیں ہوئے. تاریخ میں کامیابی حاصل کرنے کا تصور نہیں ہے ہسٹری کے اندر. یہ تصور کہ ہمارا آپ کا فیصلہ تاریخ کرے گی, یعنی آپ آبسولیٹ ہو جاؤ گے. یہ آئیڈیا آف پروگریس کا نتیجہ, آپ کیا ہو جاؤ گے؟ آبسولیٹ ہو جاؤ گے. تاریخ بڑھ رہی ہے, وہ آپ کا ہمارا فیصلہ کر دے گی. بھائی تاریخ جو بڑھ رہی ہے, ہمارے نزدیک تاریخ کی کیا اہمیت ہے جب بعد میں آنی قیامت ہے. لیکن یہ سوچ کہنا, یہ بات کہنا کہ تاریخ ہمارا آپ کا فیصلہ کرے گی, ہسٹری, یعنی آپ آبسولیٹ ہو جاؤ گے. علماء کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو علماء, مولانا مودودی نے پہلے لکھا, اب یہ جاوید گاندھی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کو ممبروں سے اٹھا کے عوام پھینکے گی, ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے اپنی بات کرنے کا. یہ کیا بتائیں گے لوگوں کو؟
ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں اپنی پریزنٹ کرنے کی. تو جب وہ اس طرح سے جب وہ بات کریں گے تو ایک جو چیز ہوتی ہے, تو یہ ہے وہ سماجی علوم کا اثر جو ہماری فکر پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے سماجی علوم کو پڑھا ہوا, لیکن جو چیزیں ڈومیننٹ ہوتی چلی جاتی سوسائٹیز میں, ایک عام آدمی بھی سماجی علوم کو جب دیکھتا ہے تو وہ اسی طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی مذہب کا کام تو کردار کی تعمیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مذہب کا کام بنیادی طور پہ یہ چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے مذہب جو ہوتا ہے وہ تو معاشرتی تنظیم کے تمام اداروں میں سے ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے خاندان ایک ادارہ ہے. بھائی خاندان ادارہ نہیں ہے, ادارے کی نفسیات کو خاندان میں لانا اور پھر خاندان کو ادارہ بھی نہ رہنے دینا, یہ وہ چیزیں. باقی اگر کوئی سوال وغیرہ ہو آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں جو ادارے ہیں ان میں خاندان بھی ادارہ ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آج کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے آپ بولتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر بولوں گا اسلامی قانون تو میں یہ مجبور ہو کے بولوں گا کہ میں سامنے والے کو بات سمجھاؤں گا تو صحیح نا. ایک چیز ہے کہ میں کسی کو سمجھانے کے لیے کس طرح استعمال کروں, اس لیے کہ آپ اور ہم اتنے زیادہ امبیڈڈ ہیں ان میں کہ ہمیں الگ سے لینگویج چاہیے سمجھانے کے لیے. جیسے کام والی جو میں نے مثال دی وہ یہ دی. تو مجھے ایک چیز ہے آپ کو سمجھانے کے لیے بتانا کہ یار ادارے کے نظم کو اگر تم مانتے ہو تو خاندان بھی ایک نظم ہے. بات سمجھے گی بات, اس کو سمجھانے کے لیے کوئی کہہ رہا ہے, لیکن خاندان ایک پراپر انسٹیٹیوشن ہے ان دیٹ سینس کہ وہ انسٹیٹیوشن نہیں. خاندان حفظ مراتب پہ چلتا ہے. یہ بھی استعمالی اصطلاح کہلاتی ہے. ہاں خاندان ایک باقاعدہ چلتا ہے کس کے اوپر, خاندان بنیادی طور پہ چلتا ہے آپ کی حفظ مراتب پر. ہمارے معاشی حفظ مراتب پر قائم تھے. حفظ مراتب کا مطلب ہی یہ ہے کہ مساوات نہیں ہو. فطری ادارہ کہہ سکتے ہیں. کیا فطری ادارہ کہہ سکتے ہیں. آپ بولیں کہ ایک فطری اجتماعیت ہے, فطری نظمی اجتماعیت ہے, فطری نظمی اجتماعیت ہے. خاندان ایک فطری نظمی اجتماعیت ہے. بیت المال کیا ہے؟ ادارہ ہے یا نہیں؟ بیت المال کو آبجیکٹو انسٹیٹیوشن ہے. بیت المال جو ہے وہ آپ نے ایک جگہ مقرر کی. ادارہ انسٹیٹیوشنل جو ہوتا ہے وہ اپنے آبجیکٹو لاز رکھتا ہے. بیت المال کوئی معاشرے سے ہٹ کے کوئی معروضی قوانین کے اوپر تشکیل پانے والی چیز نہیں تھی کہ اس کے لیے آپ کو الگ بیوروکریسی بنانی ہو. ہاں اسلامی تاریخ میں ایک دو جگہوں پہ ملتا ہے لیکن وہ بہت محدود ہے. مسجد مدرسہ ہماری تاریخ میں مسجد جو ہے وہ ایک جگہ ہے, مدرسہ ایک جگہ رہی ہے جہاں پر اصل چیز, اس کو یوں سمجھیے, میں ایک مثال دیتا ہوں آسان لفظوں میں سمجھنا ادارے کو. ہماری تاریخ میں جامعہ نظامیہ بغداد بنا, ہماری تاریخ میں جامعۃ الازہر بنا, ٹھیک. آپ جانتی ہیں کہ ہماری تاریخ میں جامعہ نظامیہ بغداد 600 سال تک بنا ہے, لوگ پڑھنے جاتے رہے ہیں, لیکن سند جامعہ نظامیہ بغداد دے گا یا استاد دے گا؟ حدیث کی سند کون دے رہا ہے؟ سند کون دے رہا ہے؟ اب ڈگری نہیں مل رہی ادارے کی طرف سے. اب بات سنیے بات کیا ہے, یہ اعلان ہے کہ ادارہ خود سے کچھ ہے. جگہ آپ 50 بنا لو, یہ کمرہ بنا دوں, بیت المشورہ لکھ دوں میں اس کے اوپر. اگر مثال کے طور پہ میں بولوں لیکچر ہال اس کی طرف, تو یہ ادارہ نہیں بن جائے گا بھائی. یا میں ادھر بنا دوں بیت المشورہ, تو اس کا مطلب کوئی بعد میں آ کے والا بولے گا یہاں ایک بیت المشورہ ہوتا تھا. نہیں بھائی, وہ ایک جگہ ہے, آپ نے کسی کا نام لکھ دیا. نام رکھنا تھوڑی غلط ہے. ادارے کی نیشنلٹی یہ ہوتی ہے کہ ادارہ خود اب اجازت دے رہا ہے, ادارہ خود سند دے رہا ہے, پیچھے استاد موجود نہیں ہے, شخص ادارہ آ کے کھڑا ہو گیا, فرد کی ریپرزنٹیشن پیچھے ایک آبجیکٹو انسٹیٹیوشن کر رہا ہے. یہ ہے اس سے ادارہ جاتی سب. اب بات سنیے بات کی. جہاں تک بات خاندان کی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ خاندان حفظ مراتب پر ہوتا ہے, اور حفظ مراتب کے نظام میں مساوات گالی ہوتی ہے. اس کے لیے نہیں جو طاقتور ہوتا ہے, اس کے لیے جو آپ کے نزدیک بظاہر کمزور ہوتا ہے. آپ کسی خانقاہ میں جائیے اور پیر کو اس کو اٹھائیے اور پیر صاحب کے ساتھ جا کے بٹھا دیجیے, تو پیر سے زیادہ غصہ مرید کو آئے گا. آپ کے مرید کے ساتھ غصہ آئے گا, وہ جا کے خانقاہ بیٹھ جاؤ, وہ کہے گا تمہاری ضرورت کیسے مجھے ادھر بٹھانے کی, میں تو جوتیوں کے پاس بیٹھا ہوتا. اسی طریقے سے آپ ہمارے گھروں میں دیکھ لیجئے کہ عورت کو جب اپنے میکے کے اندر شوہر کو اتنی عزت ملتی جتنی عورت, اس سے برا لگتا ہے. آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے والدین کو آپ سے عزت دے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا کہ تم مساوات سے کام نہیں لے رہے.
لگے گا کبھی غصہ؟ اگر آپ کے والدین کے جا رہے ہیں اور کوئی رسپیکٹ دیتا ہے آپ کے ماں باپ کو زیادہ تو آپ کو خوشی ہوگی یا غصہ آئے گا؟ یار برابر عزت دینی چاہیے نا. یہ کیا بات ہے کہ ماں باپ کو زیادہ دے رہا ہے؟ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم جن آئیڈیالوجی پیچھے بھاگ رہے ہیں اندر سے کتنی بے حیاتی اورینٹڈ ہے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسے خود برا لگے گا بھائی. کسی بھی خاندان میں کوئی بڑا بندہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بڑی عمر کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور آپ اس کو پانی دینے کی بجائے مجھے پانی دے رہے ہو یا دونوں کو ساتھ پانی دے رہے ہو, آپ بولو یار پہلے وہ پی لیں گے میں بعد میں کھانا کھاؤں. آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ آپ کے یہاں اکثر اوقات مجھے یاد ہے ایک بڑا ہنگامہ برپا تھا ہمارے یہاں کہ یار یہ پنجاب میں بڑا گھٹیا رواج ہے, پہلے مردوں کے یہاں کھانا کھلے گا پھر عورتوں کے یہاں کھانا کھلے گا. تھا کہ نہیں تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں انفیریئر ہیں, ایکویلٹی ہونی چاہیے. عورتوں کو بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, انہیں پتا تھا ہمارے شوہر وہاں موجود ہے, انہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارے شوہر وہاں موجود ہے. بھائی ساری عورتوں کے شوہر وہاں موجود ہیں, تو کہہ رہی کہ ہمارے ادھر جو ہے کھانا پہلے کسی کو مسئلہ نہیں تھا, لیکن فیمنزم نے ایشو بنایا اس کو. یہ کیا ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے ایکویلٹی. بنیادی طور پہ ایکویلٹی کا جو آئیڈیل ہوتا ہے یہ معاشرتی جنازے پر ہوتا ہے. تو یہ میری پوری گفتگو تھی جو سماجی علوم کے حوالے سے. باطل پوری دنیا کے مسلمانوں کے نظریات و عقائد اور اقدار پر حملہ آور ہے, جس کی وجہ سے مسلم معاشروں میں عوامی رائے راہ حق سے متزلزل ہو چکی ہے. سیکولرزم, لبرلزم, ایتھیزم اور دیگر بہت سے نظریات عالمی قوتیں بن چکے ہیں. شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹ ورک درد دل رکھنے والے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم سب مل کر اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کفر کے سیلاب کے سامنے ایک بڑا بند باندھنے میں اپنا کردار ادا کریں. ضرور سبسکرائب کیجیے.